अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, जैसे कि आपको पता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हमने कोई ना कोई ऐसी बात करनी होती है जिससे आपकी ज़िंदगी जो है वो बेहतर गुजर सके। तो रोज़ाना की बुनियाद पे ये बातें करने का मकसद भी ये होता है कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी ला सकें, बर्ताव जो है दूसरों के साथ अच्छा रख सकें। बच्चों के हवाले से मैं आज खास तौर पर कहना चाहूँगा, बच्चों को के सामने जो है वो झूठ बोलने से हमेशा ग्रेज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसकी वजह ये होती है कि बच्चे हमेशा गुड लिसनर तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो देख के सीखते हैं वो उस तरह से वो किसी और तरीके से उनको नहीं समझाया जा सकता। तो आप कोशिश किया करें जब गुफ्तगू कर रहे हो आपस में कम लड़ा करें, और लड़ाई की बजाय जो बुरा बर्ताव है एक दूसरे के साथ वो कम किया करें, झूठ कम बोला करें। स्पेशली होता है ना, बाज़ औक़ात लोग होते हैं कि अपने बच्चे से ही जो है वो झूठ बोलते हैं या उसके सामने किसी से झूठ बोल रहे होते हैं। अब बच्चे को पता तो होता है सच क्या है, तो वो एक लर्निंग लेता है इससे कि आप किस तरह से दूसरों के साथ पेश आ सकते हैं, दूसरों के साथ सच बोलना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें जिसका ख्याल हमें ख़ास तौर पर बच्चों के सामने रखना चाहिए। इससे उनकी तरबियत पे खासा असर पड़ता है। तो यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये भी होती है कि जहाँ पे आपको कुछ सजेशंस दी जाएं, उसके साथ साथ दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चला जाए। तो आज का पैगाम क्या होगा वो देखते हैं, एक दिन एक नेकी में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज का मेरा पैगाम ये है सारी इंसानियत के लिए कि अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें, बर्दाश्त पैदा करें। हम जिस नबी के हम उम्मती हैं, कुर्बान जाए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अखलाक हसना पर जब आप ताइफ के मैदान पे आपका खून निकला, हमारा ये अकीदा है सारी इंसानियत का खून जमा कर लिया जाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के एक कतरे का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। उस हालत के अंदर भी मेरे नबी ने क्या, उसने अखलाक को अपनाते हुए फरमाया कि ये इनको पता नहीं है, चलो इनकी आने वाली नस्ल मुझ पर ज़रूर ईमान लेके आएगी। इसको कहते हैं बर्दाश्त। आज उम्मत में बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अल्लाह मुझे भी आपको भी बर्दाश्त की नेमत से नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये मैसेज पहुंचाने का मकसद भी सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोग जो हैं वो दीन को भी याद रखें जितना दुनिया को याद रखते हैं ना। जैसे हर एक की कोशिश होती है, यार आज फलां काम करना है, दुनिया के अंदर फलां काम करना है। हम दुनियादारी में पढ़ने के साथ साथ दीन को भूल जाते हैं। तो हमें दीनी तालीमात जो है उस हवाले से भी खातर ख्वाह अपनी ज़िंदगी के अंदर असर व सूख रखना चाहिए इस चीज़ का कि अगर हम जितना काम दुनिया का कर रहे हैं उससे बढ़ चढ़ के दीन का करें, क्योंकि यही वो चीज़ें होती है जो आपके आखिरत में भी काम आएंगी। आपकी उससे दुनिया भी बेहतर होगी और आखिरत भी बेहतर होगी। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि पिछले तकरीबन 2-3 दिन से फैसलाबाद का मौसम जो है वो बड़ा औसम हो चुका था, और गर्मी की शिद्दत जो इजाफा हो रहा था उसमें थोड़ी सी कमी आई है। तो जाते जाते एक बार रंग जो है वो हल्की सी सर्दी ने, वो भी रात के वक्त, ज़रूर दिखाया है। तो आज शहर फैसलाबाद का मौसम कैसा रहेगा देखते हैं टुडेज वेदर में। मरियम हमारे साथ मौजूद होंगी। मरियम, बताइएगा शहर फैसलाबाद का मौसम आज कैसा रहेगा? जी बिल्कुल। फैसलाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो दिन के आगाज में शहर का मतलब जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, क्योंकि सूरज पे जो है वो हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, तो उसकी किरणों की जो तपिश है उसमें भी कमी आने लगी। यानी कि गर्मी की दर्जा हरारत, गर्मी जो है वो भी कम हो रही है, तो उसके साथ दर्जा हरारत में भी किसी हद तक जो है वो कमी महसूस की जा सकती है। इसके साथ अगर बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 71% है, जबकि हवाएं 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है।
اور ہوائیں چلنے کی وجہ سے فیصل کا موسم جو ہے اس میں بھی تبدیلیاں جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت میں کمی جو ہے وہ بھی دن کے آغاز میں جو ہے وہ تو اچھی لگتی ہے, لیکن جیسے جیسے دن جو ہے وہ گزرتا چلا جاتا ہے تو ویسے ویسے گرمی کی شدت جو ہے وہ بھی محسوس ہونے لگتی ہے. اس کے ساتھ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی بھی امکان نہیں ہے, جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر موسم اسی طرح سے جو ہے وہ رہے گا, لیکن ہلکی ہوائیں چلنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. جی بہت شکریہ مریم, آپ شہر فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے بتا رہے تھے. جس طرح سے ویدر پلیزنٹ ہے, ویسے آپ نے آج جو کپڑوں کا کلر ہے وہ بھی بڑا پلیزنٹ تھا. تو آج بڑا خوبصورت موسم جو ہے شہر فیصل آباد کا رہنے والا ہے. نہ زیادہ گرمی ہوگی نہ زیادہ سردی ہوگی, ایک درمیانہ سا موسم ہوگا جس سے شہری جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایشوز جو ہیں ہم نے اپنے شو کے اندر ڈسکس کرنے ہوتے ہیں. تو آج خاص طور پہ پراپرٹی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے, کیونکہ یہ ایک ایسا بزنس تھا جو کہا جاتا تھا کہ 2022 کے تک جو ہے وہ پیک پہ تھا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے منافع ارن کرتے تھے. ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں پروفٹ مارجن جو ہوتا تھا, انویسٹر جو ہوتا تھا وہ بھی کہیں نہ کہیں سے پروفٹ گین کرتا تھا. اس کے علاوہ جو ڈیولپرز ہوتے تھے وہ بھی اچھے خاصے پیسے جو ہے وہ ارن کر رہے تھے. لیکن اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی درپیش آ رہے تھے. گرین لینڈ کو جو ہے وہاں پہ جا کے کالونیاں آباد کی جا رہی تھی اور ایگریکلچرل لینڈ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک کم ہوتی چلی جا رہی تھی. تناسب اگر دیکھا جائے تو تناسب بھی پہلے کی نسبت, پچھلے 10 سال کی نسبت اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اسپیشلی فیصل آباد میں بھی جو گرین لینڈ تھی وہاں پہ بہت ساری کالونیاں آباد ہوئی اور اس کی وجہ سے ایشوز جو ہیں وہ بہت سارے دیکھنے پڑے. اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر ٹیکسز گورنمنٹ کی طرف سے کیسے لگایا گیا, یہ بزنس اب کس طرف جا رہا ہے, کس رخ جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ جہاں پہ سینکڑوں پلاٹس جو ہے وہ سیل ہوتے تھے, اب ان کی سیل میں بھی اچھی خاصی کمی آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مصیبت بھگتنی پڑی ہے عام شخص کو, جو کہ اس انویسٹنگ کے علاوہ سچ میں اگر کوئی مکان خریدنا چاہتا ہے یا پلاٹ خریدنا چاہتا تھا, اس کو بھی اب جو رجسٹری کروانے کے لیے اچھے خاصے پیسے پہلے کی نسبت پے کرنے پڑتے ہیں. اس کا تناسب کیا ہے, کتنے پیسے مزید ایڈ کیے گئے, کتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں, ریونیو کتنا جنریٹ کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے, عوام کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور دونوں کو نقصانات کیا ہو رہے ہیں. ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے آج ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ جو موجود ہیں ان کا میں تعارف آپ کے ساتھ کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ تنویر حسین تارڑ صاحب موجود ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہیں, پراپرٹی ایکسپرٹ بھی ہیں, ریونیو اور اس کے علاوہ جو کالونیز کے حوالے سے ہم ان سے جو ڈسکشن کریں گے. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر. اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے موسٹ سینئر رپورٹر عبدالرحمان موجود ہیں, بیٹ کرتے ہیں نون لیگ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پراپرٹی کے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی گہری نظر رکھتے ہیں. تو آپ کو بھی جناب ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو تارڑ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب مجھے یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ جو پہلے پیک پہ جا رہا تھا پراپرٹی کا بزنس, ایک دم ڈاؤن فال آیا ان کے اوپر, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ایکچولی اس میں وجوہات تو اس کی 2-3 ہیں. ویری فرسٹ تو یہ ہے کہ جو اس وقت ملکی حالات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں. مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے ویسے باہر نکل گئی ہے. دوسرا اس میں جو سب سے بڑا ڈاؤن فال ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ نے پراپرٹی کے ٹیکسز بڑھائے ہیں وہ اس لیول تک بڑھا دیے ہیں کہ وہ عام آدمی کی پہنچ سے ویسے دور نکل گئے ہیں. یعنی کہ جتنے کا آپ پلاٹ خرید رہے ہیں تقریباً اس کے نصف جو ہے وہ گورنمنٹ آپ سے ٹیکس وصول کر رہی ہے. اور اس میں جو ہے اس وجہ سے بھی کافی جو ہے وہ کام جو ہے وہ نیچے گیا. اور دوسرا اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو پہلے انویسٹر ہوتا تھا, زیادہ تر کام جیسے آپ نے کہا کہ جو لوگ لین دین کرتے تھے اس پروفیٹیبل بزنس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب سے بہتر اور اچھا پروفیٹیبل بزنس ہے, اس میں کوئی جو ہے نقصانات کے جو ہے نا وہ مواقع بہت کم ہیں. وہ اب جو ہے نا تقریباً ختم ہو گیا, کیونکہ انویسٹر کا پروفٹ مارجن جو ہے وہ گورنمنٹ کے ٹیکسز کی مد میں جو ہے وہ نکل جاتا ہے. بلکہ وہ کچھ اب تو ایسا چل رہا ہے کہ جو چیز لے لیں اس کو جو ہے وہ جب فروخت کرتے ہیں تو اس کی جب کیلکولیشن نکلتی ہے تو 1-2 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کسٹمر کا اپنی جیب سے گورنمنٹ کے اس میں وہ چلا جاتا ہے. کیونکہ اب جس نے پہلے وہ تھا کرائٹیریا ایک کہ جو آپ نے پراپرٹی خریدی ہے جب آپ اس کو وہ جو ہے سیل کریں گے تو اس پہ گین ٹیکس لگے گا. اس کا ٹائم پیریڈ تھا 3 سال سے 5 سال تک کا وہ تھا ٹائم فریم. اب گورنمنٹ نے یہ کر دیا ہے کہ آپ نے کو بھلے وراثت میں کوئی چیز ملی ہو, 100 سال پہلے آپ نے خریدی ہو, 10 سال پہلے خریدی ہو یا ابھی خریدی ہو, آپ کو 4% جو ہے وہ گین ٹیکس دینا ہی دینا ہے. تو وہ اس وجہ سے بھی پھر دوسرا پراپرٹی کے ریٹس اتنے ہائی کر دیے ہیں. جو پہلے یہی ہوتا تھا کہ مارکیٹ سے جو ہے وہ ڈی سی او ریٹ جو تھا وہ کچھ کم ہوتا تھا, اس میں 10-20-50 ہزار کا تقریباً ڈاؤن ہوتا تھا ڈی سی او ریٹ.
اب ڈی سی او کے ساتھ ساتھ جو ایف بی آر ہے وہ اپنی ویلیویشن الگ سے ہی کر رہا ہے، اور وہ ویلیویشن یہ کر رہا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی غیر آباد جگہ ہے، کوئی اس طرح کا وہ خوفناک کھنڈر بنے ہوئے ہیں، اس کی اور جو ایک آباد جگہ ہے اس کی بھی ویلیویشن سیم انہوں نے کر دی ہے، اور ریٹس اتنے ہائی کر دیے ہیں کہ موقع پہ بھی اتنا ریٹ نہیں ہے جتنا ایف بی آر اس پہ چارج کر رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ اس کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچا رہی ہیں، اور یہ جب تک گورنمنٹ اس پہ جو ہے وہ غور نہیں کرے گی، اس کو واپس ری شیڈول نہیں کرتی، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کو بہتری آ سکتی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ عبدالرحمان، فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پراپرٹی انویسٹرز کا، ٹاؤن ڈیولپرز کا، کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ؟ تھینک یو انان۔ دیکھیں فیوچر تو اچھا ہی ہے، لیکن ابھی جو حالات ہے وہ سارے شعبوں کے جو ہے وہ اچھے نہیں چل رہے، جو بزنس ڈاؤن پڑے ہیں ساری انڈسٹری، تو اس حوالے سے جو باہر سے پیسہ آ رہا وہ بھی نہیں لگ رہا، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، عام آدمی کے پاس تو اب اتنی کیپیسٹی رہی نہیں۔ بینک عمران خان دور میں لون دے رہے تھے گھر بنانے کے حوالے سے، تو اب تو وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پراپرٹی پر آنا ہی آنا تھا۔ لیکن بہرحال پھر بھی ایک آدھ سال میں جب بھی کوئی بھی حکومت سنبھلتی ہے تو یہ دیکھیں ایک ایسا ایسٹ ہے کہ جس میں بڑھنا ہی بڑھنا ہے نا، کم نہیں ہونا۔ بے شک سارے ایسٹ جو ہے وہ اب انڈر ویلیو ہے، وہ اپنی پرائس سے کہیں نیچے بک رہے ہیں، یا کہہ لیں کہ وہ ڈاؤن بھی ہو رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ جو برا وقت جب تک گزرتا چلا جاتا ہے، دیکھیں ڈیفالٹ کے خطرات ہیں، مہنگائی 40 پہ پہنچ گئی ہے 12 سے، اسی طرح سے پیسہ بہت کم ہے، کوئی بھی ایل سیز اوپن نہیں ہو رہی، امپورٹ کا کاروبار آلموسٹ بند ہوا پڑا ہے، تو یہاں پر لوگوں کے پاس جو کیپیسٹی ہے وہ بھی نہیں رہی خرچ کرنے کی۔ دیکھیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو جاب سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد بہت بڑی ہوتی ہے، 50% سے زائد ہوتے ہیں، پاکستان میں تو اس سے بھی زائد ہے، تو وہ سارے لوگ جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں پیسے ہوئے ہیں، بے پاس ہوئے پڑے ہیں، اور جو پلاٹ کی خرید و فروخت تھی وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریٹس پچھلے سال جون میں جو ریٹس چلے تھے 2022 میں، اب وہ ریٹس اس سے کہیں کم میں بک رہی ہیں چیزیں نا۔ ایک تو ٹیکسز لگ گئے، جیسے دارڑ صاحب نے بڑا خوبصورت بیان کیا ہے، اس کی سادہ سی اگر میں مثال دوں آپ کو، تو یہ ٹیکسز جو ہے وہ تقریباً 15% تک چلے جاتے ہیں، 1 لاکھ میں اگر کسی نے کوئی چیز لینی ہے تو اس پہ 15,000 ٹیکس سمجھ لیں سیدھا سیدھا، پھر اس پہ جتنا بڑھتے جائیں، دیکھیں وکلا کی فیسز ہوتی ہے، اسٹامپ فیسز، ضلع کونسل فیسز، یا اس کے علاوہ جو ٹیکسز ہیں نئے سے نئے لگائے ہوئے ہیں، اس کا مقصد تو یہ تھا کہ پراپرٹی کا کام اچھا خاصا چل رہا تھا 2022 میں، تو یہ پلان کیا گیا تب کی پنجاب حکومت جو حمزہ شہباز سی ایم تھے کہ اس سے ٹیکس لیا جائے، وہ الٹا جو ہے وہ اس کا جو ہو گیا سیٹ بیک ہو گیا کہ وہ ٹیکسز آنے کی بجائے جو ہے وہ کام ہی ٹھپ ہو کے رہ گیا، وہ اتنا مہنگا چلا گیا کہ لوگ یا تو اب جو ہے وہ اسٹامپ پہ سودا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے کوئی بھی پلاٹ جو 8-10 ہاتھوں میں بکتا تھا تو وہ اب اسٹامپ پہ بک رہا ہے، ایک دوسرے کے نام نہیں لگواتے، نام وہی بندہ لگواتا ہے جس نے ادھر رہائش کرنی ہے یا بنانا ہے، ادروائز جس نے انویسٹمنٹ کی نیت سے کیا ہے نا، اب وہ نام لگوانے کا رسک نہیں لیتا، بلکہ وہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ اسٹامپ پہ سودا کرے، اور جب کوئی جو ہے وہ فائنل گاہک آئے تو اس کے ساتھ جو اس کا کروا دیا جائے، 8-10 ہاتھوں میں فائلیں بکتی چلی جاتی ہیں، تو یہ دیکھیں کیا ہوگا، ایک تو یہ لیٹیگیشن کو بھی جو ہے وہ انہانس کرے گی یہ چیزیں، لوگوں کے جب معاملات خراب ہوتے ہیں اسٹامپ کے سودوں پہ تو وہ عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی وجہ بنے گی۔ ٹیکس حکومت کو بہت کم اکٹھا ہو رہا ہے، پچھلے سال سے کم ٹیکس اکٹھا ہوگا، رجسٹریوں کی تعداد کہیں کم رہے گی، حالانکہ جتنا ٹیکس بڑھایا گیا تھا اگر پچھلے سال جتنی رجسٹریاں ہوتی ہیں تو یہ تو بہت زیادہ ٹیکس اکٹھا ہو جانا چاہیے تھا، رجسٹریوں کی تعداد خطرناک حد تک نیچے چلی گئی۔ مارچ کے ان دنوں میں جبکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں بہت رش دیکھنے میں آتا ہے، اب کوئی اکا دکا بندہ ہی آتا ہے جس کی کوئی بڑی مجبوری ہے کہ اس نے اپنے نام کروانا ہے، ادروائز جو لوگ ہیں نا وہ کافی اوائڈ کر رہے ہیں۔ دوسرا جو پلاٹس ہوتے تھے کہ آ رہی ہے جا رہی ہے، جو پراپرٹی ڈیلرز تھے یا انویسٹرز تھے یا جو مالکان ہوتے تھے، وہ تمام کا ایک طرح سے جو ایک سرکل بنا ہوا تھا، وہ سرکل پہ بڑی ضرب آئی ہے۔ ایف بی آر نے ٹیکسز کے حوالے سے جو ہے وہ منہ کھولا ہوا ہے، دیگر ایف آئی اے سمیت دیگر ادارے نیب سمیت وہ ان کے خلاف کافی ایکٹیو ہوئے ہیں، تو یہ مجموعی طور پر اس کاروبار پر جو ہے وہ خاصی ضرب آئی ہے، تو اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں ہم دیکھتے تھے کہ محلوں میں گلیوں میں کوئی نہ کوئی گھر بن رہا ہوتا تھا، اب کوئی کہیں کسی کالونی میں اکا دکا نظر آتا ہے کہ کوئی گھر بن رہا ہو، اس کے باوجود جو قیمتیں ہیں وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں، لیکن جتنی بھی گھر بنانے کے لیے چیزیں ہیں وہ سریا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، سیمنٹ ہے، بجری ہے، ریت ہے، وہ تمام چیزوں کی قیمتیں کتنے پرسنٹ تک بڑھی ہیں، اور یہ 1 سال کے اندر ہی لوگوں کے لیے اپنا گھر بنانا جو ہے وہ ایک مشکل خواب لگنے لگا ہے، کیونکہ اس میں نہ تو بینکوں کا تعاون شامل ہو رہا ہے، جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ پہلے سے اگر بینکوں کا ملا لیا جائے تو وہ 20-22% تک چلا گیا ہے،
بینک بھی اپنا اس میں اگر ڈالیں تو مزید شاید اس کو 2% اور بڑھانے جا رہے ہیں جو IMF کی ڈیمانڈ ہے. تو مجموعی طور پر حنان جو کاروبار بزنس کی صورتحال بنی ہوئی ہے نا اس میں پراپرٹی پہ سب سے زیادہ ضرب آئی ہے. ٹیکسز کی وجہ سے، مختلف ایجنسیز کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے. FATF کا بھی مطالبہ تھا کہ یہاں پر جو پیسہ سارا کا سارا غیر قانونی جو ہے وہ بلیک منی جو ہے اس کی پارکنگ سب سے زیادہ جو ہے وہ پراپرٹی میں کی جاتی رہی ہے. مختلف ٹاؤنز تھے یا بڑے ٹاؤنز بنائے گئے جن تک رسائی نہیں تھی، وہ لوگوں کی جو بڑی انویسٹمنٹ ادھر جو ہے وہ سٹک ہوئی پڑی ہے. تو یہ مجموعی طور پر جب اس طرح کی بڑی پیمنٹس ہوتی ہیں یا بڑی انویسٹمنٹ سٹک ہو جاتی ہیں تو اس کا فرق جو ہے وہ نیچے سے اوپر تک پڑتا ہے. ایک بڑا ٹاؤن جس میں کئی ہزار لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، ایک چھوٹا ٹاؤن جس میں کئی 100 لوگوں کی ہوتی ہے یا کئی درجنوں لوگوں کی، وہ جب چیزیں سٹک ہوتی ہیں تو اس کا فرق جو ہے وہ پورے علاقے پر پڑتا ہے. تو اب کیونکہ معیشت پورے ملک کی سٹک ہوئی پڑی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ پراپرٹی پر بھی پڑا، اور اس طرح سے پڑا کہ فرض کریں کہ اگر کوئی پلاٹ پچھلے برس میں ایک کالونی میں 10 پلاٹس بکتے تھے ایک مہینے میں، تو اب ان کی تعداد 1 رہ گئی ہے. یعنی کہ تقریباً 50% سے زیادہ کا جو ہے وہ فرق اس کاروبار پر پڑ چکا ہے. تو اگر گورنمنٹ کی جانب سے ان ٹیکسز کو واپس نہیں لیا جاتا یا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت نہیں کی جاتی یا کوئی ان کو انسینٹیوز نہیں دیے جاتے بینکوں کے ذریعے، تو پھر یہ کاروبار شاید جلد نہ سنبھل سکے اور اس کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ اسی طرح سے جاری رہے گی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. طاہر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیکسز بڑھنے کی وجہ سے کمی کتنی آئی ہے؟ لوگ جو رجسٹریاں کروانے آتے تھے پہلے کی تعداد کیا تھی اور اب کی تعداد کیا ہے؟ میرے خیال میں یہ 25% پہ آ گیا ہے. یعنی کہ اگر 100 رجسٹری ہوتی تھی تو اب 25 تک جو ہے وہ ہو رہی ہیں، اس سے زیادہ تو بالکل نہیں ہے. اور مزید اس میں جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے. فائل سسٹم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جو کالونیاں بنائی جاتی ہیں اس کے بعد جو پلاٹ کی سیل شروع کی جاتی ہے فائل پہ، فائل ہی مہنگی سے مہنگی ہوتے چلی جا رہی ہے. جی وہ تو انویسٹر کا ایک وہ تھا نا، اس میں جو جب وہ کوئی بھی جو پلانر ہے وہ جب اپنا رقبہ وہ اناؤنس کرتا تھا تو اس میں اس کی جو پہلے فرسٹ ہینڈ جو فائل ہوتی تھی وہ اس میں جو ہے وہ سستی بکتی تھی، اور بعد میں اس میں جو ہے پروفٹ مارجن کے ساتھ آپ نے مجھے دے دی، میں نے اس سے آگے آپ کسی اور نے لے لی. تو وہ بھی جو سسٹم ہے وہ آج کل صرف اسی معیشت کی وجہ سے جو ہے وہ بڑا ڈاؤن ہے. ابھی جو فائلیں پچھلے سال میں سمجھ لیں گے جو 5 لاکھ کی سیل ہو رہی تھیں وہ ابھی 2 لاکھ میں 2.5 لاکھ میں آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گی. یعنی اوورآل اس کے اوپر امپیکٹ تو پڑا ہے، بہت زیادہ پڑا ہے. اچھا گورنمنٹ کا جو تھنک ٹینک ہے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کن چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ٹیکسز کو بڑھاتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ ٹینک ہی ٹینک رہ گئے ہیں، تھنک تو رہی کوئی نہیں. کیونکہ جو اوورآل اگر انہوں نے جو سروے کیے ہیں مجھے تو جو ہے نا جی وہ ان کی لاجک جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی. کہ دیکھیں وہ کیونکہ میں جو ہے اس میں DCO صاحب سے بھی جو مدد بار جو ہے وہ ان سے ڈسکس کیا ہے کہ کم از کم ایک ایریا کہ آپ نے جب وہ ویلیویشن کی ہے آپ اپنے گھر بیٹھ کے اس کو جو ہے وہ میپ کے اوپر دیکھ کے کہہ دیا کہ جس کو یہ لگا دو جس کو یہ لگا دو. کم از کم جو لوگ سرویئر ہیں وہ گئے ہیں وہاں پہ سروے تو کریں کہ آیا کہ اس کی یہ ویلیویشن ہے بھی یا نہیں. تو اگر آپ اس کو وہ اس کے ساتھ وہ کریں گے تو پھر وہ کیا یہ تھنک ٹینک ہے یہ ایسے. حنان دیکھیں اس میں تمام لوگوں میں جتنے بھی لوگ سرویئر ہیں، جو پٹواری ہوتا ہے نا وہ اس رقبے کو فزیکلی جانتا ہوتا ہے. وہ جو سروے کرتا ہے یا پوری دائی ہوتا ہے ایگزیکٹلی DC ریٹ ہے وہ حقیقت کے قریب ہوتا ہے، تھوڑا کم ہوتا ہے یا لیکن قریب. جو FBR والے یا ایکسائز والے یا PRA والے یا ضلع کونسل یا جتنے بھی ڈپارٹمنٹس جو ٹیکسز اکٹھا کرتے ہیں وہ محض اندازوں سے کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایکوریٹ فگرز نہیں ہوتے. زیادہ وہ متعلقہ پراپرٹی ڈیلر سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ پلاٹ کتنے کا بک رہا ہے. اب پراپرٹی ڈیلر تو وہ پلاٹ بیچنے کے لیے ان کو بتا رہا 2 ہوتا ہے، لاکھ زیادہ بتائے گا. ہاں تو وہ اس پہ اتنا جو ٹیکس لگا دیتے ہیں. پٹواری کا کیونکہ کام ہی ادھر کا وہ روزانہ کی بنیاد پر فردات کا اجرا کر رہا ہوتا ہے تو اس سے بہتر تو کوئی بھی نہیں یہ چیزیں جان رہا ہوتا. تو اس لیے DC ٹھیک ہے گل صاحب اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ عبد الرحمان موجود تھے. عبد الرحمان میں چاہ رہا ہوں جہاں سے بات چھوڑی گئی تھی آپ وہیں سے کنٹینیو کریں تاکہ بات کو کمپلیٹ کیا جا سکے. حنان دیکھیں اکثر بات کی جاتی ہے پٹواری جو ہے وہ بڑے کرپٹ ہوتے ہیں. اب تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ نون لیگ والوں کو بھی پٹواری کا لقب بھی دیتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ زمین کے حوالے سے ان کی رائے جو ہے وہ بڑی مستند ہے، یا کم از کم سمجھا جائے کہ جو لوگ بھی اس ریلیونٹ شعبے سے وابستہ ہیں ان سب میں اس کی رائے مستند ہے.
کیونکہ وہ فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے علاقے میں موجود ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر فردات کا اجرا کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے سامنے کئی سودے ہو رہے ہوتے ہیں، کئی سودوں میں وہ گارنٹیئر بھی ہوتا ہے، تو اس کی رائے جو ہے وہ حقیقت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ ایف بی آر کے پاس اتنے بندے موجود ہی نہیں ہوتے سرویئر کہ وہ ہر علاقے کا سروے کر سکیں اور ہر جگہ پوچھیں، وہ زیادہ سے زیادہ ڈیلروں سے پوچھ کے وہ جو ہے اپنی مرضی کا ریٹ لگا دیتے ہیں۔ پی آر اے بھی ایسے کرتا ہے، پی آر اے کے پاس تو فیصل آباد میں ہے ہی 5-7 بندے نا، تو وہ 5-7 بندے کیا کر لیں گے؟ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ وہ بھی ایف بی آر سے مدد لے لیتے ہیں یا بس اپنے طور پہ تھوڑا بہت کر کے جو وہ ریٹ لگا دیتے ہیں، مختلف محکمے ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو یہ ڈی سی ریٹ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے حقیقت کے قریب ہوتا ہے، یا اس میں معمولی سا فرق ہوتا ہے، بلکہ وہ تھوڑا کم رکھا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ کم از کم ڈی سی ریٹ کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جو اپنی رجسٹری کروا سکیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا تھا۔ اب جب یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں کی ہیں، ایف بی آر ریٹ اپنا اپلائی کرتا ہے، تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایکچول میں اگر کہیں 5 لاکھ پہ مرلہ آ رہا ہے تو جو ایف بی آر ریٹ ہے نا وہ 6-7 لاکھ پہ مرلہ چلا جاتا ہے، وہ بیچنے والے کو بھی لاس ہوتا ہے، خریدنے والے کو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے مسئلے جو ہے وہ اپنی جگہ لوگوں کے ریزرویشنز بڑھاتے ہیں، لوگوں کے سودے جو ہے وہ نہیں ہو پاتے، یا وہ اسٹامپ پیپر پہ سودا کر لیتے ہیں، اور جو لیٹیگیشن کو بڑھاوا دیتا ہے۔ دیکھیں حنان، ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے، لیکن اس میں جو بھی لوگ سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی مشاورت شامل ہونی چاہیے، جو لوگ بھی اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں ابھی ایک دن پہلے کمشنر نے میٹنگ لی ہے کہ کنار روڈ پہ جو ہے وہ غیر قانونی راستے دیے گئے ہیں کالونیز کو، تو اب اس میں یہ ایف ڈی اے کی انوالومنٹ تو بغیر تو نہیں ہو سکتا نا، یا ایف ڈی اے کی انوالومنٹ ہوگی، یا اس سے پہلے پی ٹی اے کے لوگ جو ایف ڈی اے کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں ان کی ہوگی۔ تو اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اب جو لوگ ان راستوں کی بنا پر ادھر انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں تو اب ان کا کیا کیا جائے۔ اسی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو کالونی ایک بنتی ہے، جب وہ اپنے پلاٹ بیچ لیتا، لوگ ادھر رہائش رکھنی شروع کر دیتے ہیں، تو پھر جو ایف ڈی اے ایکٹیو ہو کے چلا جاتا ہے ان کے باہر کہ یہ قانونی جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ تو یہ مسئلہ بہرحال اپنی جگہ موجود ہے کہ سرکاری ڈپارٹمنٹس وہ اتنی سست روی سے آگے بڑھتے ہیں، یا جان بوجھ کے کچھ ایسے ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے مافیا کو لوٹنے کا موقع مل جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی ٹھیک سے کام کر رہا ہے تو وہ بھی بدنام ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ایف بی آر انہی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیکسز زیادہ لگا دیتا ہے کہ شاید جو ہے وہ تمام لوگ ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ کے ریٹ سے جب اوپر جاتی ہیں تو وہ کاروبار بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا معاملہ ہے نا، کہ جہاں پر ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، تو اس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا، لیکن جب آپ کسی چیز کی سپلائی بڑھا دیں گے، ڈیمانڈ کم ہو جائے گی، تو پھر الٹیمیٹلی اس کا ریٹ گرے گا، جو کہ اب موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو اس میں اگر حکومت تھوڑے انیشیٹ لے، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ملاقاتیں کریں، تو پھر بھی جو ہے وہ سنبھلا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ تو طاہر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ، اس بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو ساتھ میں بٹھایا جاتا ہے، کوئی ان سے مشاورت کی جاتی؟ جی بالکل بھی ایسا نہیں کیا جاتا، اور اس کے جو ہے فیلئر کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ کسی سے وہ کیا ہی نہیں جاتا۔ اور یہ پچھلے سال یہ جو ابھی وہ ریٹس بڑھے ہیں، اس میں ہم نے کافی ایز اے وکیل بھی جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ ریٹس دائر کیے ہیں کہ یہ جو آپ نے ریٹس جو اناؤنس کیے ہیں یہ بالکل بھی مارکیٹ سے میچ ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن کہ سمپل ایک جو ہے اپلیکیشن پہ بھی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا، کسی کو بلایا نہیں گیا، جو ہو گیا وہ بس ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ جو ہے اس کی سب سے بڑی آپ کو جو وجہ ہے نا جی، اس کے کاروبار کے فیلئر کی بھی، اور یہ سارے ڈپارٹمنٹ مل کے جو ہے وہ اس کو وہ جو ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ جیسے عبدالرحمن بھائی نے کہا کہ ایف ڈی اے بھی جو ہے پہلے جب کسی چیز کو کچھ پلان کرتا ہے تو اس وقت اس کو نہیں دیکھتا، جب وہ سارا لوگ انویسٹ کر لیتے ہیں، وہاں پہ گھر بننا شروع ہو جاتے ہیں، پھر انہیں ہوش آ جاتی ہے کہ ہو یہ تو انلیگل کالونی ہے، اس کو جو ہے یہ چیز وہ نہیں ہے، وہ فلاں نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے یہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کے لیے، ڈیولپرز کو بلیک میل کرتے ہیں، ان سے منہ مانگے پیسے لیتے ہیں، اور وہ اپنا جیسے بھی ہے وہ سروائیول کرتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، تو عوام جو ہے وہ اس میں پستی ہے۔ اور کوئی بھی پھر آج کل جو ہے انہوں نے ایسی بدماشی رکھی ہوئی ہے کہ جو کوئی بھی ایسا دیکھیں، وابڈا جو ہے اور سوئی گیس یہ فیڈرل گورنمنٹ کے وہ جو ادارے ہیں، پہلے ان کے پاس کچھ اختیارات تھے کہ جو بنی ہوئی جو ہیں کالونیز ان کو جس بجلی 3 ایکڑ تک کی جو ہے وہ وابڈا وہ دیتا تھا، اب اس پہ بھی پابندی لگا دی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ وابڈا کو بھی اس میں نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک کارپوریشن ہے، وہ ایک چیز اپنی مارکیٹ میں سیل کر رہی ہے، ان کی بھی سیل بند ہو گئی، جب ظاہر ہے کسی کو کوئی بجلی دیں گے نہیں تو اس سے ارن کیا ہوگا، تو
تو یہ بھی سارے جو معاملات ہیں یہ سارے ڈپارٹمنٹس، خاص طور پہ جو ایف ڈی ہے، میں تو سمجھتا ہوں ان کی جو پالیسیز ہیں یہ صرف اور صرف اسی چیز کے لیے ہیں کہ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو oblige کرنا ہے، اور اسی طرح جو سیاسی وہ رہنما ہیں وہ بھی کسی کو چیئرمین لگا دیتے ہیں، کوئی کچھ وہ ہو جاتا ہے، تو وہ سارے مل بیٹھ کے جو ہے وہ لوگوں کا بیڑا گرک کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ تو عبد الرحمان، آپ کیا سمجھتے ہیں جب ان کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ نہ تو انویسٹرز کو نہ ہی جو اس بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے، تو ان کی طرف سے کبھی احتجاج نہیں سامنے آیا ریکارڈ کرنے؟ مطلب شاید ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے اس وجہ سے احتجاج کی ضرورت نہیں پڑتی، یا پھر ان کے لنکس ہیں وہاں پہ اپر لیول پہ کسی نہ کسی طرح بات کر کے درمیانی راستہ نکال لیتے ہیں؟ نام دیکھیے، یہ جیسے طارر صاحب نے کہا کہ یہاں پر ایف ڈی اے میں جو چیئرمین لگائے جاتے ہیں ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا، پولیٹیکل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ان کے ڈی جی لگائے جاتے ہیں یہ بیوروکریٹ ہوتے ہیں، ان کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہرحال ناتجربہ کار لوگ جو ہے وہ مسائل کی وجہ تو بنتے ہیں۔ جو آپ نے احتجاج کی بات کی ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے، تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کوئی ایسا جو اپنی آواز جو ہے بلند نہیں کر پاتے یا احتجاج نہیں کر پاتے، تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، اب بہت کم لوگ ہوں گے جو صرف ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہوں گے۔ دیکھیں اب جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی اس شعبے سے وابستہ ہے، اسی طرح سے جو بھی کوئی بیوروکریٹ ہے وہ بھی اس شعبے سے کہیں نہ کہیں وابستہ ہے، کوئی تنخواہ دار بندہ ہے وہ بھی وابستہ ہے، مختلف کاروبار کرنے والے۔ تو اب یہ پارٹ ٹائم کام بن چکا ہے سبھی کا نا، ہر بندہ اس میں دیہڑی لگا رہا ہے اور دیہڑی لگ بھی رہی ہے، لیکن کوئی بھی پرماننٹ اس شعبے کو جو ہے وہ اس طرح سے اڈاپٹ کم لوگ کرتے ہیں نا کہ جو پراپر صرف یہی بزنس کر رہے ہوں، تو وہ اگر اکٹھے ہوں تو پھر وہ اپنی بات کہیں نہ کہیں منوا لیں۔ لیکن جب اس کو پارٹ ٹائم بزنس سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ دیگر کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح سے وہ اپنی بات سامنے نہیں رکھ پاتے۔ پھر یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آخر آواز کس کے سامنے بلند کرنی ہے نا۔ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر احتجاج ہو رہے ہیں، ایپٹپما کر رہا ہے، ایپٹپما کر رہا ہے، پاور لومز والے کر رہے ہیں، تو کسی کی کوئی بھی بات سنی نہیں جا رہی۔ تو ان حالات میں جب ہر طرف سے جو ہے وہ بری خبریں سننے میں ملتی ہیں، تو یہ بھی اگر احتجاج کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا نا۔ شوگر ملز کا احتجاج تھا، بڑے لوگوں کا دیکھیں جب گٹھ جوڑ بنتا ہے تو ان کی سن لی جاتی ہے۔ یہ بھی اگر اپنے اکٹھے ہو کے احتجاج کریں گے تو کہیں نہ کہیں سنوائی ہوگی، لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ شاید ان کے کہیں اندر کھاتے لنکس بھی ہوتے ہیں جو انہیں فائدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی بھی حکومت کے خلاف نکلے تو ان کے خلاف آپ کو تو ویسے پتہ بھی ہے کہ بہت سارے انویسٹرز ہیں جن کے پاس کچھ ایم پی ایم این ایز کے بھی اچھے خاصے پیسے ہیں جو گھر بیٹھے ان کو پروفٹیں جا رہی ہیں اور تگڑے تگڑی جا رہی ہیں۔ ایگزیکٹلی، یہ ہم پر دیکھیں پھر ایف ڈی اے سے فائدہ بھی لیتے ہیں۔ دیکھیں بہت سارے ایم پی ایم این ایز تو وہ ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی انڈسٹری فارغ کر دی ہے اور صرف ریئل اسٹیٹ میں وابستہ ہیں، اچھا خاصا پیسہ بٹور رہے ہیں اور اپنے ایم پی ایم این اے ہونے کا فائدہ بھی لے رہے ہیں۔ بہت سارے وہ لوگ ہیں جو بظاہر یہ کام تو نہیں کر رہے ہیں لیکن اس میں انویسٹر بنے ہوئے ہیں، جیسے آپ نے نشاندہی کی، تو ان کو پیسہ آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ وہ بہت سارے جو ہے وہ پنجاب حکومت کے اینڈ پہ جو ٹیکسز لگے ہیں تو وہ تو یہ واپس نہیں کروا سکتے، ادروائز ڈسٹرکٹ سطح پر یہ اپنے بندوں کو غیر قانونی کالونیز بنانے میں مدد دیتے ہیں، وہاں پر بجلی لگوانے میں، گیس لگوانے میں مدد دیتے ہیں، اور اس میں یہ عبد شیر علی پہ تو یہ باقاعدہ کیسز بھی چلتے رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ غیر قانونی کالونیز میں بجلی جو ہے وہ پہنچائی، اور ابھی بھی۔ اب عبد الرحمان، اگر عابد شیر علی کا ہم نام لے رہے ہیں تو پھر باقیوں کا نام نہ لیں، یہ زیادتی ہوگی۔ جن کے پیسے لگے ذرا وہ بھی باری باری بتائیں۔ یہ تو تنویر حسین تارڑ بہتر بتا سکتے ہیں۔ میں بالکل بہتر نہیں بتا سکتا۔ کیوں نہیں بتا سکتے طاہر صاحب؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی، میں نے بات کی، طاہر صاحب کے چہرے پہ جو مسکراہٹ تھی نا اس نے سارا کالا چٹھا کھول دیا۔ تو طاہر صاحب میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں عبد الرحمان صاحب کا جو ڈپارٹمنٹ ہی ہے نا جی، جو خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس اچھا، میں نے سوچا یہ کہنے لگے میں یہ گزارش کروں گا کہ میرے بزنس کو خراب نہ کیا جائے، مجھ سے نہ پوچھا جائے، یہ آپ کسی اور سے پوچھیں، یہی بہتر ہے۔ یہ عبد الرحمان بھائی جانتے ہیں مجھے اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں جیسے پہلے بھی آپ کو کہا کہ مجھے اس طرح کا خدا نخواستہ کو ایسا کوئی خطرہ سر ہمیں تو یہ پتا ہے نا کہ کس نے کیا کیا ہے، لیکن آپ کو تو یہ بھی پتا ہوگا کتنا کیا ہے، تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین یہاں پہ بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ طارر صاحب موجود ہیں، ان سے مزید گفتگو کریں گے۔ طارر صاحب، بات یہ چل رہی تھی کس نے کتنا کمایا، کہاں پہ لگایا، کب کھایا، کب ہضم کیا، سارا بتائیں ذرا۔
دیکھیں جی یہ تو ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہے نا جی, کوئی کتنا کھا سکتا ہے اور اس کو وہ ہضم کتنا میں کر سکتا ہیوی ہے. ویٹس کی بات یہ کر رہا ہوں جن کی زیادہ کیپیسٹی ہے, جن میں- کے پاس پاور بھی ہے, جن کے پاس سیٹ بھی ہے میں یا وہی رہی عرض تھی. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا جی کہ یہ دیکھا نا جی پولو پہلوان جو ہے وہ ڈیلی ایک بکرا کھاتا تھا, اور میرے جیسا بندہ جو ہے وہ 2 بوٹیاں بھی نہیں کھا کے ہضم نہیں کر سکتا. تو یہ تو پھر جس کی جو کیپیسٹی ہے وہ اسی حساب سے کھائے گا نا جی, اسی حساب سے وہ کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کاروبار کوئی بھی جو ہے وہ برا نہیں ہے, اس کو اگر ایمانداری سے کیا جائے اور اس میں جو ہے انویسٹ آپ کیا یہ جائے. کہتے ہوئے مسکرا کیوں رہے, مجھے ساری یہ بات بتایا. نہیں میں تو آپ کو میں اس ماشاءاللہ مسکراہٹ کی وجہ جاننا چاہتا ہوں, مجھے اور کچھ نہیں آپ کا بڑا شاداب چہرہ ہے اور آپ خوبصورت انسان ہے, آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا میرے ہوں. جیڑی گل ہے نا وہ دسو تسی. نہیں وہ کوئی نہیں, الحمدللہ ہم ویسے ہی روٹین میں مسکراتے رہتے ہیں, کوئی ایسی وہ کوئی نئی چیز وہ اس میں لوگ ہی کوئی آپ نہیں. کو مسکرانے والے ملتے ہیں جن کی زندگی میں ٹینشن ہوتی نہیں ہے. ہاں بالکل ٹینشن ایسے ہی ہوتی ہے تو عوام کو ہوتی ہے نا, نہیں ایسا اور ان کے اقتدار میں ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. آلریڈی جو ہے عوام تو خیر جہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو وہ بیچاری پریشان ہی رہتی ہے. جب سے جو ہے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ ہم ایز اے عوام ان کی خوشیاں چھین کے کوئی شیشے کے محل بنائے گا تو وہ پریشان تو ہوگا. ظاہر ہے وہ تو خود بھی پریشان ہوگا ہی نا, وہ کیسے سکون میں رہ سکتا ہے جو کسی کو پریشان کرتا ہے, وہ خود تو آرام سے سو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ سارا کئی سوتے ہیں, مطلب وقت کچھ گزرنے کے بعد انہیں تکلیفیں آتی ہیں. میرا نہیں خیال کہ گولی کے بغیر سوتے ہوں گے, انہیں سونے کے لیے ٹیبلٹ لینی پڑتی ہوگی. تو یہ فطرت ہے, قانون اچھا, ایک قدرت گولی ہے. ہوتی ہے جو سونے کے لیے دیتے ہیں, ایک گولی ہوتی ہے جو کسی کو دیتے ہیں. تو یہاں پہ گولی بہت دیتے ہیں لوگوں کو, پھر گولی کروا دی اسے, اور گولی کروا کے پھر اسے دھوکہ دے دیا, اور پھر اصل میں معاشرتی طور پہ اگر ہم اوورال اپنا خیال کریں نا جی, تو ہم میں جو ہے یہ ساری چیزیں ایسی صلاحیت کر گئی ہیں کہ آپ کے آفس میں جو ابھی فی الحال پی این جو ہے نا, اس کو کوئی بھی چیز نہ ملے گی تو وہ جاتے ہوئے پینسل اٹھا کے لے جائے گا. تو یہ جو ہے کسی بڑے پیڑ یا چھوٹے پیڑ کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ ہماری چلیں ان ذہنیت باتوں کا کو بھی مسئلہ. چھوڑتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ کی نظر میں کسی بھی پارٹی سے, فیصل آباد سے تعلق رکھنے والا سب سے اچھا پولیٹیشین کون ہے؟ کوئی کسی ایک جو سابقہ ہو, موجودہ ہو, ایم پی ایم ایل اے کا نام دے. یہ اگر سیاسی حوالے سے بات کریں تو میرے خیال میں جو ہے پبلکلی جو لوگوں کو اس وقت جن سے میرا واسطہ رہا ہے, ان میں میاں طاہر جمیل صاحب کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے. اور وہ ایسا بندہ ہے کہ 24 آور اگر آپ کہیں بھی جائیں تو میرا خیال ہے کہ 12-1 بجے تک آپ کو فیلڈ میں ملتا ہے. آپ کی رہائش اس والی سائڈ پہ؟ جی میری رہائش انہی کے اس کو حلقہ چھوڑ میں. کے اب آپ بتائیں طاہر جمیل کے علاوہ. اس کے علاوہ میرا کسی سے کوئی اتنا لینا ویسے ایک نہیں ہوتا ہے نا, کیونکہ میں لینا دینا نہ کہ, لینا دینا نہ کہ ہوگا, ایسے نہ کہ عوام طاہر صاحب لینا دینا ہوگا کسی نہ کسی صورت میں. نہیں میرا سیاسی حوالے سے کسی سے اس طرح کی اٹیچمنٹ نہیں ہے, کیونکہ میری اپنی زندگی جو ہے وہ بڑی مصروف ہے. یہ تو آپ نے ایزی کر دیا نا کام, سیاسی وابستگی کوئی چھوڑ دے. ویسے بتائیں کون سا ایم پی ایم ایل اے اچھا؟ ایم پی اے کون اچھا ہے؟ ہاں کون سا ایم پی اے یا ایم ایل اے کسی بھی پارٹی کا سابقہ ہو. میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں آپ کسی کے متعلق رائے اس وقت قائم کر یار میں سکتے ہیں. بری نہیں پوچھ رہا, میں تو اچھی پوچھ رہا ہوں, اس لیے میں نے تو چلیں کہا اگر آپ صحافی ہیں تو میں بھی وکیل ہوں, پھر اتنی کمزور تو وہ نہیں ہوگی نا. میں تو اچھے کی بات کر رہا ہوں. اچھا کون؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ برا کون. نہیں سارے ہی اچھے ہیں, اس میں برا کوئی بھی نہیں کچھ ہے. ہوتے ہیں نا تھوڑا ٹاپ آف دا لائن ہوتے ہیں. ٹاپ آف لائن تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جن سے جمیل کے علاوہ وہ تو اب آپ میرا ڈائریکٹلی جن سے واسطہ ہے میں نے تو انہی کی وہ بات کرنی ہے نا. ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے بات کر لیتے ہیں طاہر جمیل کے علاوہ. بزنس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ بزنس میرا کسی ایسے کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں, یا کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں ہے جن سے جو ہے میں جس کے بارے میں بتا دوں. جتنی فائلیں آپ نے بھگتائی ہونی ہے کسی نے نہیں بھگتائی. نہیں کوئی ایسا وہ میرا وہ ایسا عبد الرحمان بھائی جانتے ہیں, کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر شاید پھر ہم بھی V8 میں یا بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوتے. میں نے تو ابھی منشی کو بلایا کہ موٹر سائیکل پہ آ کے مجھے لے جا بھائی. تو ہم تو وہ جو ہے نا سادے سے بندے ہیں. بہت سارے وکیل میرے بھائی جو ہیں وہ اس وجہ سے نہیں گاڑی لاتے, وہاں پہ لگانے کی جگہ نہیں ہوتی. تو شاید آپ نہیں وہ ایسا نہیں ہے, ہونی تو چاہیے نا, تو ہوگی تو لگائیں گے نا. تو وہ سمپل سی زندگی ہے, سمپل سا اپنا سسٹم ہے, اور الحمدللہ اس میں بڑے خوش ہیں, اور بغیر گولی کے سوتے ہیں. اللہ نے بڑی جو ہے وہ دیے بھی اور لیے بھی ہے نا, بغیر گولی دیے بھی. ہاں الحمدللہ جتنا بھی کام کیا عبد الرحمان بھائی ہمارے ایریے سے ہی ان کا بھی واسطہ رہا ہے, تو وہاں پہ یہ رپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں. الحمدللہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو اس حوالے سے کام کے حوالے سے کسی کو گولی دی ہو, یا اس کے علاوہ کسی سے جو ہے وہ غلط بیانی کی ہو. جو ہو سکتا ہے
جیسے پہلے آپ نے سوال کیا تو آپ کو بتا دیا نا کہ ٹینکی ٹینکر، لیکن صحیح بھی تو نہیں نہ کر رہے، یہ بھی تو تسلیم کرے، بتا نہیں رہے آپ یہاں پہ۔ مقصد یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، جس کے بارے میں میں جانتا نہیں، یہ بھی ایک گولی ہے، آپ مجھے گولی دے رہے ہیں، آپ کو علم نہیں جتنا وکلا کو علم ہوتا ہے کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کے پرسنل اس میں تو ہم نہیں جان سکتے نا۔ میں تو اوورآل آپ کا اوپینین پوچھا تھا۔ پرسنل جو ہے وہ جو ہے میڈیا جو ہے اس والے سے زیادہ اویئر ہے، جیسے میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا وقفے میں کہ عبد الرحمان بھائی کو دیکھ لیں، ابھی بھی رپورٹنگ آ رہی ہے، ہمیں کسی نے میسج کر کے بھی نہیں کہا کہ آپ سٹی 41 پہ بیٹھے ہوئے۔ نہیں آپ صاحب آپ کا ماشاءاللہ بڑا نام ہے اور کچہریوں میں بھی آپ کا ماشاءاللہ اچھا نام ہے۔ عبد الرحمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ عبد الرحمان، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے شہر کے جو بڑے انویسٹرز ہیں، کہا جاتا ہے کہ ان کا یہاں کے ایم پی ایم این اے سے تو دور ڈائریکٹ کچھ واسطے ہیں جو مرکز میں بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، انہوں نے حل کوئی نہ کوئی نکال لیا ہوتا ہے، نہ نکلے تو یہاں سے جو متعلقہ وزیر ہوتا ہے جس کو فیصل آباد سے بنایا جاتا ہے اس سے تعلق نکال کے اسے آگے لگا کے لے جاتے ہیں، لیکن مسئلے تو پھر بھی نہیں حل ہوتے۔ دیکھیے بندوں کے ذاتی مسئلے تو حل ہو ہی جاتے ہیں، جیسے ابھی یہاں پر ایف ڈی اے نے جو پلان کیا فیصل آباد کے حوالے سے، پرویز الہی نے منظوری دی، تو اس میں مونس الہی انوالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ فیصل آباد کے جو ایم پیز ہے یا جو بزنس مین ہے یا جو ریئل اسٹیٹ سے وابستہ ہے، انہوں نے کھل کے کہا، تو لوگوں کے جو ذاتی کام ہوتے ہیں وہ تو ہو رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کے بدلے جو نذرانے کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں یا پارٹی فنڈز کے نام پر کچھ بھی ہو، وہ تو وہ نذرانے ادھر دیتے ہیں تو ان کے کام چلتے رہتے ہیں۔ دیکھیں یہ پاکستان کا جو ہے وہ بدقسمتی سے یہ گلوریفائی کرتی ہے کرپشن نا، جیسے تارڑ صاحب نے کہا کہ یہاں پر جو پی این ہے وہ گلاس لے جانے کے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین بریک کے بعد ہمیں کچھ نئے مہمان ہیں، انہوں نے جوائن کیا، لیکن ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہر فیصل آباد کے اندر بہت سارے مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کے لیے، اب خاص طور پہ کیونکہ اس شہر کو انڈسٹریل ہب بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ انڈسٹریل ہب جو ہے وہ پاکستان کی معیشت میں خاصا رول پلے کرتی ہے اسے اسٹیبل کرنے کے لیے، اسے مضبوط کرنے کے لیے۔ تو اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی ڈسٹرب ہو جائے تو آپ کا پوری کی پوری باڈی جو ہے وہ پیرالائز ہونے کے قریب ہو جاتی ہے۔ تو اگر خاص طور پہ ہم بات کریں فیصل آباد کی، تو فیصل آباد جو ہے اس کو ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے پاکستان کی، تو اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی جھلک میں آپ کو دکھاؤں کہ جو مہنگائی ہے وہ ہوتی کیا ہے، کیونکہ اشیاء خورونوش جو ہے خاص طور پہ ہم دیکھیں تو اس کے اندر اتار چڑھاؤ جو ہے وہ عام آدمی کی زندگی کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو آج ہمارے شہر فیصل آباد کے اندر ریٹس کیا رہے ہیں؟ مہنگے ہوئے ہیں، 228 سے 230 روپے درجن ہو گئے ہیں۔ سبز مرچ 25 روپے کلو سستی ہوئی ہے 115 سے 90 روپے، ٹینڈی 5 روپے مہنگی ہوئی ہے 85 سے 55 روپے، 50 سے 55 روپے، حلوہ کدو 6 روپے کلو مہنگا ہوا ہے 44 سے 50 روپے، بینگن 5 روپے کلو مہنگے ہوئے ہیں 50 سے 55 روپے، کھیرے 6 روپے مہنگے ہوئے ہیں 44 سے 55 روپے، مٹر سبز 10 روپے مہنگے ہوئے ہیں 100 سے 110 روپے، شملہ مرچ 10 روپے مہنگی ہوئی ہے 55 سے 65 روپے کلو، بھنڈی توری 10 روپے سستی ہوئی ہے 220 سے 210، عربی 25 روپے سستی ہوئی ہے 190 سے 165، سیب کالا کلو 5 روپے سستا ہوا ہے 300 سے 295 روپے کلو ہو گیا، سیب سفید 180 پہ ہے، کنو اسپیشل 380 پہ، کیلا 310 روپے درجن ہے، امرود 180 پہ ہے، انگور 290 پہ، انار بدانا 600، انار کندھاری 420، خربوزہ 110 روپے پر، اسٹرابری 10 روپے مہنگی ہوئی ہے 200 سے 210 روپے کلو ہو گئی ہے۔ تو قیمتوں کے اندر اتار چڑھاؤ کے اندر دیکھیں تو سبزیاں جو ہیں آج بیشتر مہنگی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ پھلوں کے اندر زیادہ تر مستحکم دکھائی دیتا ہے، جبکہ سستی پروٹین جو ہے وہ نیچے آیا ہے عوام کے لیے، لیکن قیمتیں دیکھیں تو 2 سے 3 ہفتے پہلے جو بہت بلند ترین سطح کے اوپر تھی اس میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے، لیکن آنے والا ہفتہ بڑا خاص ہوگا، قیمتیں نیچے آتی ہیں تو رمضان میں عوام کو ریلیف مل سکے گا۔ جی بہت شکریہ بلال آپ کا، آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے جہاں پہ سبزیوں کی قیمتیں بڑھی ہیں، سبزیاں ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھا جائے تو اوورآل مہنگائی جو ہے وہ بڑھی ہے ہر چیز کے اندر، چاہے ڈالر کے اوپر جانے سے تو پھر توبہ توبہ ہو جاتی ہے عوام کی، کیونکہ ہر چیز ایوری تھنگ جو ہے وہ اس کا ریٹ بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، گاڑیوں کے ریٹس ہوں، اشیاء خورونوش، کیونکہ میں یہاں پہ زیادہ تر ڈسکس کروں گا بیسک چیز کے حوالے سے، کیونکہ بیسکس جو ہوتی ہیں نا، پہلا پیرامڈ آف لائف جو ہوتا ہے، پیرامڈ آف لائف کے اندر آپ کی کھانا پینا رہنا یہ چیزیں آتی ہیں، بیسک نیڈز آتی ہیں، تو اس کو ہی اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ عام عوام جو ہے وہ ساری کی ساری زندگی اس چیز کے لیے خرچ کر دیتی ہے کہ اس کو اپنا کھانا کہاں سے پورا کرنا ہے، روٹی کہاں سے پوری کرنی ہے، بچوں کی بیسک نیڈز کہاں سے پوری کرنی ہے، بجلی کا بل کہاں سے دینا ہے، گیس کا بل کہاں سے دینا ہے، مکان کا کرایہ کہاں سے دینا ہے، بچوں کی تعلیم کے لیے کہاں سے خرچ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی بیماری کے لیے علاج معالجے کے لیے معاملہ جو ہے وہ کس طرح بہتر کرنا ہے۔ اب یہ تو ساری ٹینشنوں کی باتیں ہیں، اب ٹینشنوں کی باتیں تو ہم پورا 1 گھنٹہ
کریں گے کیونکہ اس کا حل بھی تو کرنا ہے نا. جب انسان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو اس کا مداوع بھی کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو خوشیوں میں بھی شامل رکھا جائے. وہ کس طرح سے شامل رکھے کہ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنی ہوتی ہے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے. آپ کی اگر برتھ ڈے ہے تو ہم اسٹوڈیو میں بیٹھ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے ویڈیو میسیجز, ویڈیو پیغامات یا پھر ویڈیو کلپس جو ہے وہ بھیجتے ہیں جو کہ ہم برتھ ڈے سیلیبریشنز کی اپنے شو کے اندر چلاتے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ ایک شہری مجیب الرحمان موجود ہیں جو کہ ان کی آج برتھ ڈے ہے. اب برتھ ڈے کی انہوں نے ہمیں ویڈیو بھی بھیجی ہے تو ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں. آئیے ہمارے ساتھ. پیارے مجیب, آپ کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ڈھیروں ڈھیر خوشیاں آپ کی زندگی میں لائے, اور اس سے بھی بڑھ کے یہ دعا ہے کہ آپ ایک روشن ستارہ بنیں, مستقبل کا روشن ستارہ بنیں. میری اس سے مراد یہ ہے کہ آپ بڑے ہو کے ایک اچھے انسان تو بنے ہی بنے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس ملک و قوم اور اپنے والدین کے لیے فخر کا مقام بنے. کسی اچھے پیشے میں جائیے گا اور زندگی جو ہے وہ اچھی گزاری گا. تو خوب پڑھائی کیجیے گا, جم کے پڑھائی کیجیے گا تاکہ جتنا ہو سکے آپ ملک و قوم کے لیے ایک بہتر نام بنا سکیں. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. مہنگائی کی بات ہو رہی تھی, خوشیوں سے پھر دوبارہ تھوڑی سی پلٹی مارتے ہیں. 360 کا اینگل تو آپ سمجھتے ہوں گے نا, اپوزٹ, بالکل اپوزٹ چلے جانا. تو اب خوشیوں کی بات کر لی, تھوڑا سا غم بھی ہم شیئر کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. مہنگائی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو مہنگائی کے اوپر آج خاص طور پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو فارمر پریزیڈنٹ ہے فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے رانا سکندر اعظم صاحب, وہ موجود ہوں گے. جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو کے اندر, اور ان سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. رانا صاحب, بجلی مہنگی, گیس مہنگی, انڈسٹری جو ہے وہ تباہی کے دہانے پہ, ہر بندہ ڈاؤن سائزنگ کے اوپر لگا ہوا ہے, اور ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے اگر آپ ایک شخص کو نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک نہیں 5 شخص کو نکالا ہے. کس طرح سے کہ اس کا پورے کے پورے گھر کا دارومدار اسی ایک شخص کے اوپر ہوتا ہے. اب اس کو نکالنے سے اس کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا, اس کے بچوں کی تعلیم کا اخراجات ختم ہو جائیں گے, ایک مستقبل جو روشن دکھائی دے رہا تھا وہ تاریخیوں میں ڈوب جاتا ہے. اب یہ تو ایک بندے کی میں بات بتا رہا ہوں, ایک گھرانے کی. اس طرح کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پہ ان مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا صحرا کس کے ساتھ جاتا ہے؟ گورنمنٹ کے ساتھ, کیونکہ پی ٹی آئی کے بار بھی آپ کو ہم نے کئی دفعہ شو میں مدعو کیا, تب بھی بہت سارے مسائل تھے, مسائل اب بھی ہیں, نکلا کیسے جائے گا اس میں سے؟ حنان, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, آپ نے خود ہی بتایا جو ہے کہ مہنگائی کا جو سلوشن ہے وہ کس طرح ہوگا. نمبر 1, الیکٹریسٹی پہ آ جائیں. یہ 75 سال میں باری باری تمام جو ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, انہوں نے حکومتیں کی ہیں, جن میں ہماری ملٹری گورنمنٹس بھی رہی ہیں, ہمارے سیاسی قائدین جو ہیں, اور 2 بڑی پارٹیاں جو اس سے پہلے تھی, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ, وہ رہی ہیں. انہوں نے 30-35 سال یہاں پہ حکمرانی کی ہے. 3-4 سال کا ایک عرصہ ملا عمران خان کو بھی. تو لیکن اب ہم وہیں پہ کھڑے ہیں. 75 سال کے بعد اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی ترقی, کوئی چیز, کسی چیز میں اضافہ. 60 کی دہائی میں جو ہمارے پاس ڈیم بنے وہی بڑے ڈیم ہیں. تو سب سے چیپر جو آپ کو بجلی ہے وہ مل سکتی ہے وہ ہائیڈل سے, کہ آپ پانی سے بجلی پیدا کریں, ڈیم بنائیں. اب یہ مجرمانہ جو غفلت ہے یا اس کو نہیں بنایا گیا, تو یہ کس نے کیا؟ ابھی ریسنٹلی لاسٹ ویک میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن ایتھوپیا گیا ہے. وہاں ایتھوپیا اب ہمارے ذہن میں ہوگا کہ بہت ایسا ملک ہوگا یہاں پہ کچھ نہیں ہے, صرف جاتے ہی آپ کو لوٹ لیا جائے گا. لیکن جب وہ ڈیلیگیشن وہاں گیا ہے تو انہوں نے آ کے ہمیں بتایا ہے. ایک تو ان کے بارے میں ایک ڈاکومنٹری ہم نے چیمبر میں دیکھی تھی, تو اس میں انہوں نے بتایا کہ اپنے سورسز سے پوری, یہ ہمارے جو ڈیم بنے تھے نا جی, یہ بھی ہمارے اپنے اٹرنل سورسز نہیں تھے, یہ بھی ہم نے لونز لے کے, اور فنڈنگ ہوئی تھی ہمیں ورلڈ بینک سے اور دوسرے اداروں سے, تو ہم نے وہ بنائے تھے. لیکن بنا لیے, چلو ان کی پیمنٹ بھی ہو گئی. دنیا کا سب سے بڑا ڈیم, دنیا کا سب سے بڑا ڈیم انہوں نے بنایا ہے, اور ان کی جو کنزمپشن ضرورت ہے انٹرنل اپنی ذاتی ڈومیسٹک, وہ ہے تقریباً 4000 میگا واٹ کی, اور اس کی جو ایک ڈیم کی کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 7000 میگا واٹ کی ہے. وہ 3000 سرپلس
اپنے نیبر میں جو ملک ہیں انہیں وہ سپلائی دے رہے ہیں. تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. اب یہ مہنگائی کیوں ہے؟ یہ بجلی کی ایک میں آپ تاکہ لوگ سن رہے ہیں پتہ چلے کہ معاملہ کیا ہے. ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی ہے تقریباً 25,000 میگا واٹ کی اور ہماری جو ضرورت ہے وہ ہے 22,000 میگا واٹ کی. اب ہمارے پاس انسٹال کیپیسٹی سے بھی 3,000 جو ہماری ضرورت ہے اس سے 3,000 میگا واٹ زیادہ ہے. اب وجہ کیا ہے؟ چونکہ اس میں ہمارے پاس صرف تقریباً 6,000 میگا واٹ کی بجلی جو ہے وہ ہے ہماری ہائیڈل کی اور اس کے بعد ہم شفٹ ہوتے ہیں گیس اور فرنس آئل اور ڈیزل کے اوپر. یہ ہے وہ سورس جس کی وجہ سے اچھا یہ جو آئی پی پیز انڈیپینڈنٹ پاور جو اسٹیشن لگائے گئے ہیں اور جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں ان کے تب ہمارے پاس اور کوئی سلوشن نہیں تھا اس وقت. اچھا وہ ہم نے جب ایگریمنٹ کیے تو سیم ٹائم بنگلہ دیش نے بھی وہ آئی پی پیز کے ساتھ نا ایگریمنٹ کیے تو وہاں پہ اور جو ہمارا یعنی ان کا آپ دیکھ لیں کہ 2.5 سینٹ اور یہاں پہ تقریباً 6 یا 7 سینٹ پہ انہوں نے ریٹ طے کیے. اب یہ جو درمیان میں فرق تھا وہ بہت زیادہ تھا. یہ سوچنے والی چیزیں. اچھا آپ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ آپ ان کو انسٹال کیپیسٹی پہ پیمنٹ کرتے ہیں. نمبر 1 آپ کا یونٹ چلے یا نہ چلے 100% آپ نے ان کو ادائیگی کرنی ہے. ایک چیز. اچھا ادائیگی انہوں نے یہ اتنے شاطر لوگ ہیں اور یہ ہماری بیوروکریسی نے مل کے ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے ہیں آپ نے ادائیگی پاکستانی روپیز میں نہیں کرنی بلکہ آپ نے ڈالرز میں کرنی ہے. 2 چیزیں ہیں. اب ڈالر کا ریٹ آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کبھی بھی یعنی پچھلے سال سے کم نہیں ہوگا آگے ہی گیا ہے. اب 270-80 روپے پہ چلا گیا ہے. تو اس میں آپ نے ادائیگی کرنی ہے. دوسرا آپ انہیں کہتے ہیں جی کہ مثلا ایک 100 میگا واٹ کا یونٹ ہے تو آپ انہیں کہتے ہیں جی ہمیں آپ 50 میگا واٹ دیں. وہ 50 میگا واٹ آپ کو بجلی دے رہا ہے لیکن ادائیگی آپ اسے 100 میگا واٹ کی کر رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. یہ چونکہ چیمبر میں ہمارا R&D کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے پاس یہ انفارمیشن جو ہوتی ہیں نا جی ساری وہ پورے ملک کی اس لحاظ سے ہر طرح کی جس مرضی آپ شعبہ کی بات کریں گے تو آپ کو میں اس کی بتاؤں گا کیلکولیشنز کے ہے کیا معاملہ. اچھا اب آ جائیں ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ آپ نے ان کے مہنگے ایگریمنٹ ڈالر میں ادائیگی اور انسٹال کیپیسٹی ادائیگی جو ہے ایک یہ ہو گیا. دوسرا سب سے بڑا ایلیمنٹ اس میں ہے جو آپ فری میں بجلی دیتے ہیں. آپ وزراء کو آپ بڑے بڑے بیوروکریٹس کو آپ بلکہ محکمے کے ایک پی این سے لے کے تو چیئرمین وابڈا تک سب کو 4,000 میگا واٹ بجلی فری جاتی ہے. اس کے بعد اب یہ 2 چیزیں ہو گئی. 3rd پوائنٹ آ گیا اس میں جو چوری ہوتی ہے. اب یہ مل ملا کے اب جو بلنگ ہوتی ہے پھر اب دیکھیں 2 روپے یا 1 روپے یونٹ جو آپ کو ہائیڈل سے ملتا ہے اور اس کے بعد آپ ڈیزل کا جو بناتے ہیں فرنس کا بناتے ہیں اس کو آپ جب کولیکٹیو بنا کے سامنے پیش کرتے ہیں ہاں جی تو اس کے بعد یہ اپنا ہو جاتا ہے کہ آپ 40-42 روپے یونٹ لے جاتے ہیں. چونکہ اس میں 2 اور عنصر شامل ہو جاتے ہیں یہ چوری والا اور یہ فری والا بجلی والا. آپ ان سے ادائیگی تو کہاں سے لے رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں سے جو آپ کے اچھے پے ماسٹر ہیں ان کے اوپر. اچھا یہی پھر امپیکٹ آتا ہے دوسری اشیاء پہ. جب آپ مینوفیکچرنگ کوئی چیز کرتے ہو اب 10 روپے یہ بنیادی آپ را مٹیریل میں شامل ہے آپ کے یہ جو نا الیکٹریسٹی اور گیس ہے تو لامحالہ یہ آپ کی اشیاء پہ شفٹ ہو جائیں گے. ایک چیز تو یہ اب کرنا کس نے ہے؟ اچھا اس کا ایک بڑا آسان سلوشن تھا کہ آپ شفٹ ہو جائیں گرین انرجی پہ. مثلا آپ سولر پہ چلے جائیں لیکن آپ نے سولر پہ کوئی یونٹ پاکستان میں نہیں ایسا لگا. آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں سولر کو آپ انورٹر باہر سے امپورٹ کرتے ہیں کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے. اس ملک کی بنیادی جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ایک تو ہے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھایا. ہم 10 سال پہلے بھی 18-20 بلین ڈالر پہ بیٹھے ہوئے تھے اینولی اور آج بھی وہیں پہ بیٹھے ہیں
اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ جو چیزیں، اور امپورٹ ہماری جو ہے وہ دن بدن ہم نے بڑھائی ہے. اب یہ 20 سے لے کے رفلی ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کی ایک مارکیٹ ہے. ان کی خود ضروریات ہیں بہت زیادہ. ان ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بھی تو آپ کو چیزیں چاہیے نا. آپ ہر چیز تو باہر سے منگواتے ہیں. اب آپ نے یہ وہ میں سمجھتا ہوں ٹول ہیں جن پہ ہمیں کام کرنا چاہیے تھا. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایک بندہ شامل نہیں ہے. جن لوگوں نے انڈسٹری لگانی تھی، جن لوگوں، اچھا انڈسٹری کے لیے بھی آپ ان لوگوں کو پائپ لائن میں لگا دیتے ہو اور پھر اس کے بعد ون ونڈو آپریشن کوئی نہیں ہے، آسانیاں کوئی نہیں ہے. پالیسیاں بناتے ہیں آپ کے بابو، بجٹ بناتے ہیں آپ کے بابو، جن کا پریکٹیکل لائف میں کوئی رول نہیں ہے. اب ایک بندے نے یونیورسٹی سے ڈگری لی اور اس نے سی ایس ایس کا اپنا امتحان دیا اور سیدھا جا کے سیٹ پہ بیٹھ گیا. اب اسے کیا پتا ہے کہ میں نے فیکٹری کس طرح چلانی ہے، مجھے لیبر کس طرح چاہیے، میں نے کہاں سے یہ را مٹیریل اکٹھا کرنا ہے، کہاں سے مشینری لے کے آنی ہے، کون سے میں نے پاپڑ بیلے ہیں اور اس کے بعد میں نے اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ تیار کرنی ہے. تو وہ پالیسیاں بناتے ہیں. اچھا انہیں پھر دوسرا میں نے بارہا اس پہ کہا ہے کہ سٹیک ہولڈر کو آپ آن بورڈ کیوں نہیں لیتے. سٹیک ہولڈر اور یہ سارے لوگ بیٹھے مل بیٹھ کے. ایک بندہ ہے آپ دیکھیں کہ جو سائیکل سوار تھا اس نے اتنی ترقی کی کہ وہ 10 مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ 10 ٹیکسٹائل ملوں کا مالک بن گیا ہے. یا اس میں بہت ہی کل ہی میں گوہر ایوب کا ایک کالم دیکھ رہا تھا تو اس کی جو ترقی کی رفتار ہے اور وہ اتنی ہائی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. ایسے لوگوں کو فیصل آباد میں 20 لوگ ہیں کہ جو ہمارے پاس ایگزامپل ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی انڈسٹری کو کہاں سے کہاں پہنچایا. تو یہ لوگ پاکستان کو نہیں پہنچا سکتے. کیوں نہیں ان کی ایکسپرٹیز سے آپ فائدہ اٹھاتے؟ کیوں نہیں ان لوگوں کو آن بورڈ لیتے؟ کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ میٹنگز کرتے کہ آؤ یار یہ ملک ہے، ہم نے اس کو کس طرح اس سے باہر لے کے جانا ہے. تو یہ جو سب سے مہنگائی، دوسرا آپ لگا لیں جس طرح آپ گروسری کی ابھی بات کر رہے تھے، یہ پھلوں کے اور سبزیوں کے ریٹ کسان کو ملتا کچھ نہیں ہے. آپ جائیں منڈی میں، اب جو کسان منڈی میں چیز لے کے آتا ہے، مثلا میں تھوڑے دن پہلے خود گیا ہوں، یہ میں اب یہ نہیں میں کہہ رہا سنی سنائی بات، میں نے کنو اور مسمیاں لینی تھی تو میں واک سے نکلا ہوں باغ جناح سے، تو میں غلام احمد آباد منڈی میں چلا گیا ہوں. تو میں نے وہاں سے وہ خریدا، ساتھ میں نا سبزیوں کا بھی وہ ایک سائڈ پہ تھا. تو میں نے پالک کا ریٹ جو آواز لگا رہا تھا 10 روپے کی گٹی، کلو نہیں، وہ اتنا بنڈل بنا ہوا پالک کا 10 روپے کا. اب میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ اس نے ٹرانسپورٹ بھی کی ہے، وہاں سے اس نے کٹائی بھی کی ہے، اس نے محنت بھی کی ہے، اور اس کے بعد یہ 10 روپے کی گٹی بک رہی ہے. تو یہاں آ کے میں نے اپنے گلستان کالونی میں پوچھا تو اس نے کہا جی 50 روپے کے جی، 50 روپے کلو. اب دیکھیں مڈل مین نے کتنا کام ڈالا. اس میں وہ 2.5 کلو کی وہ گٹی تھی، وہ آپ 100 روپے کی، وہاں 10 روپے کی. اچھا اسی طرح پودینہ وہ 5 روپے اور 10 روپے کا یعنی پورا گٹھا بنا ہوا وہ بیچ رہا تھا. تو وہاں پہ ریٹس کا اتنا فرق ہے. اب اس کو مانیٹر جو کرنے والی مانیٹرنگ ہماری ایجنسیز ہیں، جن لوگوں کی پرائس کنٹرول کمیٹیز ہیں، پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہیں. اچھا آپ نا یہ جنرل مشرف کے دور سے پہلے چلے جائیں نا، ہمارا جو مجسٹریٹی نظام تھا وہ بڑا زبردست نظام تھا. اچھا یہ اس نے بالکل ہی چینج کر دیا، مجسٹریٹ ہے کوئی نہیں. اچھا آفیسر تب بڑے محنتی لوگ تھے، یہ بھی اب ایک پرابلم نہیں آ گئی ہے. ان کے پاس موٹر سائیکلیں اور چھوٹی ایف ایکس گاڑیاں ہوتی تھی. اب ان کے پاس وہ 2 کروڑ روپے کے ویگو ڈالے ہیں، تو اس میں سے یہ باہر ہی نہیں نکلتے، باہر جاتا ہی کوئی نہیں ہے. یہ میں آن ریکارڈ اور آپ کے ٹی وی کی وساطت سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ وہ اے سیز کہیں نظر نہیں آتے جو جا کے یہ گلیوں بازاروں میں جا کے چیک کریں. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ مجسٹریٹ خود گاڑی میں بیٹھ کے اور اس کا عملہ آ کے چیک کرتے تھے کہ یہ مہنگائی کا یہ مصنوعی. اچھا دوسرا یار بینگ اے مسلم، میں حنان بھائی آپ سے یہ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ ہم نے یہ سوچا کہ مجھے ہی پیسے چاہیے،
مجھے ہی میری ہی ضروریات ہیں. ہم اپنی جو آرٹیفیشل مہنگائی ہے نا جی, اس کو بھی ہم خود روک سکتے ہیں. ہر بندے کا اپنا ریٹ ہے, ہر بندہ اپنی مرضی سے بیچتا ہے. مثلا ہم بازار میں جائیں تو آپ کو خربوزہ, وہی خربوزہ 80 روپے کلو بھی ملے گا, اور وہی خربوزہ بس تھوڑا سا ایریا چینج ہوتا ہے. اچھا اس کے پاس آپ اس سائڈ پہ جائیں تو 80 روپے ہے, دوسری سائڈ پہ جائیں تو 120 روپے کے جی ہے. تو چیز وہی ہے, سب کچھ ہے. تو کچھ ہمارا اپنا رول بھی ہے. دوسرا, ہم اپنی ضروریات سے بڑھ کے, مثلا ٹماٹر ہے, یہ جب 500 روپے 400 روپے کلو چلا جاتا ہے, تو ہم اگر تھوڑا سا اپنے اینڈ پہ سوچیں, جتنے ہم کنزیومر ہیں کہ لینے والے ہیں, وہ بھی تو سوچیں کہ میں اگر 1 کلو لیتا تھا تو میں آدھے کلو پہ آ جاؤں. تو یہ خود بخود مارکیٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے. لیکن آپ جہاں پہ جائیں آپ کو رش لگا نظر آئے گا, یہ 10 کلو مجھے دے دو, 2-3 کلو مجھے دے دو. ہم نے اپنی جو لائف سٹائل ہے نا جی, اس کو بھی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ لیوش کر لیا ہے. تو یہ ساری مل ملا کے ذمہ داریاں, لیکن الٹیمیٹلی میں پھر کہوں گا کہ اس کا جو ساری ذمہ داری ہے وہ گورنمنٹ پہ آتی ہے. بالکل جی, اس پہ مزید بھی ہم گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. اسکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں. اسکندر صاحب, انفراسٹرکچر کے حوالے سے مطمئن ہیں آپ شہر فیصل آباد کے؟ آپ خود, آپ بھی فیصل آباد کے ہیں, تو حنان آپ دیکھیں کہ یہاں کیا اچھا پچھلے 30 سال سے ایک کمپین چل رہی ہے کہ ہمارے یہاں ہائی کورٹ بینچ ہونا چاہیے. آپ بہاولپور کی جو پاپولیشن ہے اس کو ایڈریس کر لیں, آپ جو ملتان کی ہے اس کو کر لیں, تو وہاں دونوں شہر ہمارے سے 3 گنا چھوٹے ہیں, لیکن دونوں جگہ پہ ملتان بینچ بھی ہے, بہاولپور بینچ بھی ہے, اور ہمیں اس سے محروم رکھا گیا. یہ سراؤنڈنگ میں بکھر سے لے کے میاں والی تک کے جو لوگ ہیں یہ اس ایریاز میں آتے ہیں, اس ریجن میں, تو یہ سارے لاہور ٹریول کرتے ہیں. تو پچھلے 30 سال سے ہم کمپین چلا رہے ہیں, ہمیں ہائی کورٹ بینچ نہیں ملا. پورا شہر, اور 2-3 دن یہ ہماری تمام بارز جو چھوٹی اور بڑی ہیں ڈویژن کی, سب پہ 2 دن ہڑتال ہوتی ہے اس کے لیے کہ جی ہمیں ہائی کورٹ بینچ دیا ہے. پورا شہر اس کے لیے کر رہا ہے. اچھا, کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو سنیم نورانی صاحب نے اپنے دور میں یہاں فوڈس کے نام سے ایک ویگن سسٹم جو ہے شروع کیا تھا, وہ بھی ختم ہو چکا ہے. کوئی اچھی ٹرانسپورٹ نہیں آپ کو ملے گی, کوئی فلائی اوور نہیں آپ کو ملیں گے, کوئی انڈر پاسز اتنے نہیں آپ کو ملیں گے. یہ 2-3 بنے ہیں, اور بڑی مشکل سے وہ بھی اپنا کنار روڈ کے اوپر. اور ہمیں یہاں آپ دیکھ لیں کہ میٹرو, اب اس پہ آ جائیں, راولپنڈی ہم سے چھوٹا شہر, وہاں میٹرو ہے. ملتان آپ جائیں تو صحیح, ملتان گئے ہیں آپ جا کے دیکھیں, میٹرو دیکھیے, آپ دیکھیں نا وہاں بھی میٹرو ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کویسچن مارک ہے, ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتی ہو کہ آپ نے اس شہر کے لیے کیا کیا ہے. اب صرف یہ چند سڑکیں بنا دینا شہر کی ترقی نہیں ہے. اچھا, یہاں ہمارے الائیڈ ہاسپٹل ہے ایک, وہاں آپ جا کے دیکھیں کہ کوریڈورز میں, برآمدوں میں اپنا مریض پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں. یہاں اور اس میں بھی پھر میں کہتا ہوں بکر لیا, اور یہاں سے دور دور سے جو مریض ہیں نا یہاں شفٹ ہوتے ہیں. آپ کہیں پہ بھی کوئی حادثہ ہو جائے تو سارے, کہ آپ نے لوکل لیول پہ بھی کہیں پہ کوئی ایسا. اچھا, آپ کے اسمال چیمبر آف انڈسٹریز کے جو پریزیڈنٹ ہیں ظفر صاحب, ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھی کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایک پلاٹ خالی ہے, اس پلاٹ کے اندر ایک بلڈنگ بنا دی جائے, جیسے چیمبر آف کامرس ہے, جیسے اسمال چیمبر کا بھی آفس ہونا چاہیے وہاں پہ, اور اس جگہ پہ 1 ونڈو آپریشن, یعنی ٹیکسیز کے حوالے سے FBR, یہ وہ تمام اداروں کے معاملات بھی وہاں پہ موجود ہوں, تاکہ شہریوں کو یا چھوٹے تاجروں کو آسانی ہو سکے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چھوٹے تاجر کو پروموٹ کرنے کے لیے ایسے انیشیٹوز لینے چاہیے؟ بالکل, یہ میں ان سے ایگری ہوں. یہ کوئی انہوں نے کوئی ایسی ڈیمانڈ تو نہیں کی, بڑی خوبصورت ڈیمانڈ ہے, ہونی چاہیے. ایکچول جو ہے کہ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ایک اویئرنیس کمپین ہمارے ٹریڈرز میں بھی نہیں ہے.
اب آپ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا شہر ہے, 8,315 ٹوٹل فیصل آباد چیمبر کی جو ممبرشپ ہے وہ ہے اس وقت, اور اس میں 6,478 لوگ جو ہیں وہ ایسوسیٹ کلاس سے, جو ٹریڈ کلاس سے ہیں, اور تقریباً 1,837 لوگ جو ہیں وہ کارپوریٹ کلاس سے ہیں. تو اب آپ راولپنڈی میں دیکھیں تو وہاں 25,000 سے زیادہ لوگ ممبر ہیں, اسی طرح 30,000 لاہور کے لوگ ممبر ہیں. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں, اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, ہمیں سب کو ٹیکس گزار ہونا چاہیے. ہم ٹیکس دیں گے ملک چلے گا. اچھا جب ہم ٹیکس پورا نہیں دیتے نا جی, تو پھر ہم کسی کو پوچھ بھی نہیں سکتے. یہ جو اشرافیہ ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ جو جنہیں ہم نام دیتے ہیں بیوروکریسی کا, انہیں تب پوچھیں گے جب ہم اپنا ٹیکس دیں گے کہ اب ہمارا ٹیکس آپ کیسے کھا رہے ہو, آپ کس طرح. اب ہوتا کیا, لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹیکس دیتا ہے تو ان آفیسران کی جو لائف سٹائل ہے نا جی, اسے دیکھ کے, آفسز کا ماحول دیکھ کے آپ کا بہت سارا پیسہ ان کاموں میں ضائع ہو رہا ہے, اور یہ سارا آپ کا پیسہ خود کھا جاتے ہیں. یہ اچھا ایک ٹیکس کا نام رکھا ہے ٹیکس نیٹ, جال. بھئی جال تو ہے ہی نہیں, یہ تو قومی ذمہ داری ہے, یہ ہمیں دینا چاہیے. اور جال اس لیے ہے, اور لوگ ٹیکس نیٹ میں لائیں, ٹیکس نیٹ میں, اور نیٹ ہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو بندہ ٹیکس دے رہا ہے اسی کو بار بار یہ نوٹس کریں گے, اسی کو بار بار یہ تنگ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ اسے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا اسے آنر دیتے ہیں, بالکل نہیں. یہ میں بہت بڑا مارکیٹنگ مینیجر تھا اپنے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا, اور اس چیز کا کہ ہمیں ٹیکس دینا چاہیے میں آج بھی کہتا ہوں. لیکن یقین مانے کسی وقت دل کرتا ہے کہ یار جو ٹیکس نہیں دیتے, ابھی میں نے 2-3 دن پہلے خاقان عباسی کا ایک پروگرام دیکھا, اس نے کہا وہ کہیں پہ یہ امرجنگ پاکستان پہ نا گفتگو اپنی سپیچ کر رہے تھے, تو اس نے کہا یار اس میں تو نان فائلر جو ہے وہ زیادہ فائدے میں ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان میں ہے. میں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ کیوں وائی آپ نان فائلر کو کہتے ہیں جی آپ 10,000 زیادہ دے کے گاڑی. میں کہتا ہوں کہ اس بندے کو اس کے گھر میں بجلی نہیں ہونی چاہیے, اس تاجر کے جو ٹیکس نہیں دیتا, اس کو آپ کہتے ہو جی آپ جہاز خرید لو نان فائلر کا ٹیکس دے کے. آپ نے یہ ونڈو کھولی ہوئی ہے. اور جب میں پریزیڈنٹ رہا 2019-20 میں, تو میں نے سینٹ میں جا کے ان کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اپنا خزانہ کی, تو تب یہ فیض اللہ کا موقع تھے, تو ہمارے کچھ ایشوز تھے, تو وہاں میں گیا ہوں. تو میں نے وہاں پہ اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, اور وہاں ایف بی آر کی چیئرمین جو انوشین وہ بھی بیٹھی تھی, اور دوسرے وزراء بھی تھے. تو میں نے برملا کہا جی کہ آپ نے ایک کرپشن کی ونڈو کھولی ہوئی ہے, پہلے اس ونڈو کو بند کرو. وہ ہے نان فائلر. کیوں نان فائلر آپ نے رکھا ہے؟ بھئی جو گاڑی لینا چاہتا ہے حنان صاحب آپ خود بتائیں, اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو وہ لے رہا ہے نا جی. تو وہ پہلے وہ ٹیکس گزار ہو, وہ اپنی آمدن کا حساب دے نا کہ میں گاڑی لے رہا ہوں کہاں سے, کیا میرے پاس وائٹ منی ہے وہ لے. بڑے بڑے گھر ہیں, 4-4 ایکڑ کے گھروں میں لوگ رہتے ہیں, ٹیکس نہیں دیتے اس حساب سے. اچھا یہ ایک بنا, اسی طرح یہ آپ دیکھیں فیصل آباد میں دیکھیں, بہت بڑی بڑی مہنگی, اب 25-30 لاکھ روپے مرلہ جگہ ہو گئی ہے فیصل آباد میں. یہ رہائشی, آپ ڈائیور روڈ پہ چلے جائیں, آپ ادھر گٹ والا چل جائیں, یہ میں کوئی کمرشل پراپرٹی کی بات نہیں کر رہا, یہ وہ پراپرٹی ہیں جہاں پہ آپ نے صرف اپنا رہائش رکھیے. 30 لاکھ روپے مرلہ جگہ. اب چھوٹے سے چھوٹا گھر وہاں جو ہے وہ 1 کنال کا ہوتا ہے, تو اب اس کی صرف زمین, اب 25-30 ہزار کروڑ کے گھر میں لوگ رہتے ہیں, لیکن اس حساب سے ٹیکس کیوں نہیں پے کرتے؟ یہ جو ہم نے اپنا مائنڈ سیٹ بنایا نا جی, ہم صرف گورنمنٹ کو, یہ اسٹریٹجی بھی تو بنانے کی ضرورت ہے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو عبداللہ گارڈن یا رہ رہا ہے, اور ایک بندہ جو کسی اور جگہ پہ رہ رہا ہے, کسی ترقی پذیر میں رہ رہا ہے جگہ پہ, تو ان دونوں کا ٹیکس جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے؟ کبھی نہیں, یہی تو میں کہتا ہوں. بالکل, اب گھر وہاں پہ بھی 1 کنال کا, گھر وہاں پہ بھی 1 کنال کا. اب دیکھیں یہی بات ہے. اب آپ جب اس کو اس طرح کر دیا کہ بنا دیا ٹیبل کہ جی یہ ریٹ ہوگا, ڈی سی ریٹ ہوگا. اچھا یہ ڈی سی ریٹ بھی ختم ہونا چاہیے. یہ ایک ایسی چوری چیزیں. اب ایکچوئل مارکیٹ میں ریٹ ہے 30 لاکھ روپیہ, اور وہاں کا ڈی سی ریٹ ہے 2.5 لاکھ روپیہ.
اس ایریے کا. جس طرح آپ نے ایک بات میرا خیال ہے کہ جس کا نام آپ نے لیا وہاں پہ ڈی سی ریٹ 2.5 لاکھ روپے مرلہ ہوگا, لیکن ایکچوئل ریٹ وہاں پہ 30 لاکھ روپے مرلہ ہے. میں تو ایک جسٹ ایگزامپل اسی لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہاں یہی چیزیں ہوں, لیکن اس طرح کی ساری چیزیں ہیں. اچھا, شہر میں ایک آپ کے توسط سے ایک چیز شاید آپ کے بھی معلوم, یہ ہمارے شہر میں کروڑوں روپے کی پراپرٹی جو ہے گورنمنٹ پنجاب کی اور مختلف جو ہمارے محکمے ہیں ان کی, یا یہ سنت پورہ, گوبند پورہ, یہ گرو نانک پورہ, یہاں کی پراپرٹی 1200 روپے اسٹامپ پہ بکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, 1200 روپے اسٹامپ پہ. اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ سکندر صاحب موجود ہیں, مزید گفتگو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے مطمئن ہے, کوئی ڈکلائن آ رہا ہے اس میں, اور اگر آیا ہے تو کتنا آیا ہے؟ اگر ہم پچھلے 5 سال سے کمپیئر کریں, کووڈ میں بہت کام بڑھ گیا تھا لیکن اب پھر ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں, ایک تو انٹرنیشنلی ایک ریسیشن پیریڈ چل رہا ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے, اور یہ اس کی مین وجہ ہے کہ آپ امریکہ اور جو ہماری مارکیٹس ہیں ایکچول وہاں پہ. دوسرا یہ خان صاحب کی حکومت میں, اور تب میں بھی پریزیڈنٹ تھا فیصل آباد چیمبر کا, تو انہوں نے سبسڈائز ریٹ پہ گیس اور بجلی جو ہے وہ ایکسپورٹ جو انڈسٹری تھی اسے پرووائڈ کی تھی, اور درمیان میں انہوں نے وڈرا بھی کیا 6 منتھ کے بعد. لیکن ہم نے یہاں فیصل آباد سے پروٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ کیا اور اسے لیڈ کیا فیصل آباد چیمبر نے, تو پورے پاکستان میں وہ ریورس ہوا پھر ان کا فیصلہ, اور وہ سٹل ابھی تک چل رہا تھا. لیکن اب بھی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ تمام سبسڈیز جہاں جہاں دے رہے ہیں اسے آپ وڈرا کریں, تو اس سے بھی ایک انڈسٹری بہت مشکل میں ہے. اب یکدم آپ دیکھیں نا جی 12-13 روپے انہیں یونٹ بجلی کا جو ہے وہ مل رہا تھا, اور وہ 40-42 پہ چلا گیا ہے. تو آپ کی پھر وہ جو آپ کمپیٹیٹر ہیں ریجن میں, تو آپ اس سے نکل جاتے ہیں. آپ کی لامحالہ جو پروڈکٹ ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. تو یہ ایک 2-3 وجہ ہیں. ایک نمبر 1 کہ آپ کا جو انٹرنیشنلی ریسیشن پیریڈ ہے وہ. دوسرا, ہمارے پاس فنش گڈز بنانے کے لیے خود میں کوئی چیز نہیں ہے. اب میں مثال دوں گا کہ یہ جو بٹن ہے یہ بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے. یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس سے ہم مار کھاتے ہیں. آپ سلائی والا دھاگا ہم سے لیتے ہیں, آپ نیڈلز جو مشین میں چلتی وہ آپ کے پاس مشینیں ان کی ہیں. آپ کیا بناتے ہیں یہاں پہ؟ آپ نے ایٹم بم بنا لیا ہے, اسے آپ سر پہ اٹھا کے پھرتے رہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے, لیکن ہر چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے, امپورٹ آپ کی بند ہے, اور اس کی وجہ سے یہ حالت ہماری ہوئی ہے کہ آپ 5000 کی, ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا پریس کانفرنس یہیں آپ کے نیچے آفس میں PHA میں ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا ہمیں تو $5000 کی LC کھولنے پہ بھی پابندی ہے, تو ہم کہاں سے لائیں؟ تو جب آپ کے پاس فنش گڈز ہی نہیں ہوں گی, آپ ٹائملی کوئی چیز جو آپ نے کسی کے ساتھ اپنا ایک ایگریمنٹ کیا ہے کہ میں آپ کو سپلائی جو ہے وہ 1 ویک یا 1 منتھ آپ کو دوں گا, تو آپ سپلائی ہی نہیں دے سکیں تو آپ کے ساتھ بائر جو ہے وہ تو نہیں چلے گا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو, آپ دیکھیں لوگ کہاں پہ چلے گئے ہیں. ابھی پچھلے سال بنگلہ دیش جو ہمارے سے 24 سال بعد میں آزاد ہوا ہے, انہوں نے $50 بلین کی جو ہے کراس کیا ہے اس کو اپنا ایکسپورٹ کو. ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ وہ 20-22 سے ہم بڑھ ہی نہیں رہے, اور اس میں میجر جو پورشن ہے وہ ہمارا ٹیکسٹائل کا ہے, جس میں $6 سے $7 بلین جو ہے وہ ہم ٹیکسٹائل, وہ فیصل آباد, کراچی, گجرانوالہ, لاہور, یہ 3-4 سٹیز میں کام ہوتے ہیں, تو یہاں سے ہم بھیجتے ہیں. اور اس میں جو 50 سے 60% ٹیکسٹائل کا جو کوٹا ہے وہ ہمارے فیصل آباد سے
جو ہے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو آپ نے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ایکسپورٹ صرف کیا اب ٹیکسٹائل یا لیدر یا ان چیزوں میں رہ گیا. آپ کا ٹیکسٹائل فیصل آباد سے ٹیکسٹائل جا رہی ہے, آپ کی وزیر آباد سے کٹلری جو ہے وہ جاتی ہے, اور آپ کی جو یہ سپورٹس گڈز ہیں وہ سیالکوٹ سے جاتی ہیں. تو اس طرح کی مل ملا کے چیزیں یہ ہمارا 18-20 بلین ڈالر پہ ہم چاہ رہے ہیں. اس کو جب تک ہم ٹارگٹ نہیں بناتے کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کرنا ہے, کم از کم اس سال یہ ہمارے ایکسپورٹرز, ہمارے گورنمنٹ آفیشلز اور ہمارے سیاستدان مل بیٹھیں اور یہ بیٹھ کے ٹیبل پہ ایک ایگریمنٹ آپس میں کریں کہ ہم نے 50 بلین ڈالر پہ اپنی ایکسپورٹ کو لے کے جانا ہے. اگر ہمارے پاس یہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور یہ 30 سے 35 بلین ڈالر جو ہمیں پاکستان سے جو گئے ہوئے مزدوری کرتے ہیں بیچارے اپنے گھر بار چھوڑ کے, وہ ہمیں نہ بھیجیں تو پاکستان کہاں پہ کھڑا ہو. ہم 1-2 بلین ڈالر کے لیے IMF سے اور دوسرے ملکوں سے ادھار پیسوں کے لیے ترستے ہیں اور ان کی منتیں کرتے ہیں, لیکن ہم چاہیں تو اپنے ملک میں اب آپ دیکھیں گندم ہم امپورٹ, ایگریکلچر کنٹری, اور ہمارا 70% جو ہماری پاپولیشن کا دار و مدار ہے وہ ایگریکلچر پہ, اور ہم امپورٹ کرتے ہیں سویابین, ہم امپورٹ کرتے ہیں دالیں, ہم امپورٹ کرتے ہیں کھانے والا تیل اور ایڈیبل آئل, اور ہم امپورٹ کرتے ہیں گندم. اب مجھے بتائیں ہمارے پاس ہے کیا؟ کہ ابھی دیکھا آپ نے پچھلے دنوں یہ جو پولٹری کے ریٹ بڑھے ہیں, سویابین کے جو ہمارے ریلیز نہیں ہو رہی تھی, سویابین ریلیز نہیں ہو رہی تھی کراچی پورٹ پہ. تو یہ چیزیں ہیں, ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے جب تک یہ کارپوریٹ فارمنگ نہیں کرنی, ہم نے اپنے ایگریکلچر پہ اچھا یہ ایک بات میں ایگریکلچر کے حوالے سے, چونکہ ایک یونیورسٹی میں ابھی ایک لیکچر تھا وہاں میں بھی گیا, تو وہاں پہ جو فارمر تھا اس نے ایک نے تقریر کی, اس نے کہا جی کہ پاکستان میں مثلا ہمیں ایک کپاس کا بیج چاہیے جو دنیا میں سٹینڈرڈ میں نمبر 1 ہو, تو ہم وہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. تو گورنمنٹ پاکستان جو ہے وہ مرکزی گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کہتی ہے جی یہ چونکہ صوبوں کو ہم نے دے دیا تو آپ پروونشل لیول پہ اس کو آپ نا جا کے ان کے ساتھ ڈسکس کریں. پروونشل کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو کوئی ایسی لا ہی نہیں ہے جی, ہم آپ کو کیا کریں. اب دونوں میں وہ شٹل کاک بنے ہوئے ہیں, لیکن امپورٹ نہیں ہو رہی کہ ہمارے پاس ایک اچھا بیج ہی ہو جس سے ہماری جو پیداوار ہے وہ بڑھے, یا ہمارے پاس ایک اچھی کپاس ہو. اب آپ نے جو کپاس کیا سے آپ سب نے اسے شوگر کین میں شفٹ کیا, آہستہ آہستہ آپ نے اپنے معاملات کو سب کو خود خراب کیا. تو جب لوگوں کے پاس لوگ اس سے کیوں نکلے ہیں, فارمنگ سے کیوں نکلے ہیں, جب آپ نے اس کو ان کے لیے کوئی میں سمجھتا ہوں کہ رہ ہی نہیں گیا کہ میرے پاس اس سے انکم آئے گی یا میری اولاد یا میرے بچے یا یہ کریں گے. ہم چلیں گے ریئل اسٹیٹ میں, تو یہ ملک ریئل اسٹیٹ میں چلا گیا کہ وہ کہتا ہے جی کہ میں اپنا 1 ایکڑ 20 کروڑ کا بیچوں گا, 5 کروڑ کا بیچوں گا اور میں اسے اپنا سسٹم سیدھا کر لوں گا. تو یہ وہ وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنی پالیسیز چینج کرنی چاہیے. اب یہ دیکھیں انڈیا کی گروتھ ریٹ اس وقت انگلینڈ سے زیادہ UK سے 8% گروتھ ہے اس کی, اور ہم اس وقت 2% پہ بیٹھے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ان کی ایک کمپنی جو ہے وہ $200 بلین کی انکم کر رہی ہے, تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم $1-2 بلین کے لیے پوری دنیا سے کچھ کو لے کے پھرتے ہیں جی ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں. ہمیں اپنی پالیسیز کو بہتر کرنا چاہیے. یہ ایسے ہے انان, اس کا سمپل سی ایک بات ہے کہ جیسے ایک گھر ہو وہاں مشکل آ جائے تو کیا سارے لوگ جو ہیں وہ باہر کو دوڑتے ہیں یا آپس میں مل بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں کہ میرے گھر میں یہ پرابلم آئی ہے, ہم نے اس کو کس طرح سیٹل کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ ملک ہمارا ہے, ہم سب کا ہے, ہم سب نے بیٹھ کے سٹیک ہولڈر, ہاں اگر آپ ایگریکلچر کو کرنا چاہتے ہیں آپ کسانوں کو ساتھ میں بٹھائیں. اس ملک میں تو کسان سڑکوں پہ رہتا ہے, آپ نے دیکھا نہیں ہے ہمیشہ
किसान पर अब भी लोगों को खाद नहीं मिल रही। बिल्कुल आप किसानों को कह तो रहे खाद हैं, नहीं मिल रही। मसाइल तो इतने ज़्यादा हैं कि हम इस पे डिस्कस करें तो महसूस होता है कि शायद हल ही ना कभी हो पाए, लेकिन अल्लाह ताला से हम अपील भी करेंगे रहम की, ठीक है ना, कि अगर हमारे सियासतदान या जो भी बंदा इस मुल्क की तरक्की के लिए बेहतर नहीं है वो इस मुल्क से कहीं ना कहीं साइड पे हो जाए और वो लोग आएँ जो इस मुल्क के लिए बेहतर हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। इसी के साथ नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। अपने मेज़बान हनान बुखारी को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।